बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है इश्क ख्वाब सफ़र और इसकी राइटर हैं हिफ्ज़ा जावेद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। सुर्ख गुलाबों की सेज पर बैठी आयत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी शादी थी आज, मगर उसके दिल में खुशी नामी कोई चीज़ नहीं थी। अपनी तालीम अधूरी छोड़कर ये आज उस अपने ख़ानदान की रवायत की नज़र हो गई थी। उसकी शादी एक ऐसी शादी थी जिसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। खुद से छोटे 6 साल कज़न से उसका निकाह कर दिया गया। आयत डॉक्टर बन रही थी। उसने हाउस जॉब करनी थी। अभी जब बाबा जानी ने उसे बुलाया और उसे इल्म हुआ कि उसका रिश्ता वलीद खान से हो गया है। वली उससे 6 साल छोटा था और अभी उसकी उम्र 19 बरस थी। ये वटे सट्टे में शादी होना उनके ख़ानदान में आम बात थी। आयत अपने चचाजाद के घर आई थी तो उसके भाई शाह बख्त की शादी मेहर खान से हुई थी। उसका भाई मेहर खान को बचपन से पसंद करता था। वो दोनों हम उम्र थे, मगर उनकी हाँ रस्म थी कि वटे सद्दे में शादी होती। जिस घर से बहन लाते वहाँ बहन देते भी थे। वलीद बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था। उसकी उम्र 19 बरस थी, मगर ज़माने की हर बुराई उसमें मौजूद थी। चची की चलती नहीं थी चचा और बाबा जानी के आगे। चचा का इकलौता बेटा था वलीद, और शाह बख्त ने मुस्तकबिल में बाबा जानी की जगह दस्तार की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इसलिए दस्तार का हकदार भी वलीद ही था। शाह बख्त तो शादी के फ़ौरन बाद ही मेहर को शहर ले जाने वाला था। मेहर भी आयत की तरह डॉक्टर बनी थी, मगर उसकी तालीम अधूरी, जिसकी बदौलत शाह बख्त ने यह फ़ैसला किया कि वो शहर में ही उसको मज़ीद पढ़ाएगा। शाह बख्त मेहर के मामले में बिल्कुल खुदगर्ज़ नहीं था, मगर अपनी बहन के मामले में खुदगर्ज़ साबित हुआ था। वो जानता था वलीद मुस्तकबिल में शायद उसकी बहन के साथ अच्छा रवैया न रखे, मगर अपनी खुशी की खातिर उसने अपनी बहन की खुशियों की परवाह नहीं की और उसे कुर्बान कर दिया। आयत ने बचपन से बहुत ख्वाब सजाए थे कि हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम करेगी, अपने गांव में ही डॉक्टर बनकर अपने लोगों का इलाज करेगी। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वलीद ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में आया। वलीद की उम्र उसकी ज़ाहिर शख्सियत से ज़ाहिर नहीं होती थी। ये उम्र में 25 साल आयत से बड़ा ही लगता था। आयत बहुत नाजुक सी खूबसूरत सी कांच की गुड़िया थी। वलीद ने अपनी दस्तार उतार कर बेड पर रखी और आयत के करीब आया। तो कैसा लग रहा है आयत वलीद खान, इस बेड पर बैठकर मेरी सेज सजाकर? वलीद ने आयत का घूंघट उसके चेहरे से हटाया। इस वक्त आयत बिल्कुल एक शहजादी की तरह चमक रही थी। सुर्ख लहंगा और हाथ में बजती सुर्ख चूड़ियाँ उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थीं। आंखों में चमक थी। कभी कभी उसकी सहेलियाँ कहा करती थीं, ये बिल्कुल मानो बिल्ली जैसी आंखें रखती है। इसकी आंखें भूरे रंग की थीं और बड़ी बड़ी खूबसूरत, चेहरा मैदे की तरह सफ़ेद। वलीद भी उसी की तरह खूबसूरत था, मगर शायद आयत की ज़िंदगी में वो खुशी नहीं थी जिसकी वो हकदार थी। वली, मैंने कभी तुम्हारे साथ की तमन्ना नहीं की। यकीन करो, मैंने बाबा जानी को बहुत कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मगर वो नहीं माने। वली, तुम जानते हो ना, उनके आगे मेरी कभी चल नहीं सकती। बस आइंदा के बाद मेरे सामने ये बात ने मत बनाना आयत। तुम जानती हो, मुझे तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई की शक्ल याद आ जाती है, जिसने मेरी बहन को हम सब के खिलाफ कर दिया। हमारी सालों की बनाई हुई इज्जत का उसने कोई ख्याल नहीं किया। शाह बख्त ने क्या सोचा था मैं तुम्हें आज की रात फूलों के हार पहनाऊंगा और तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा? ये उसकी भूल होगी। मैं वलीद खान हूँ। जो इंसान मेरे ख़ानदान की बेटी को मेरे खिलाफ कर सकता है, मैं उसकी बहन को कैसे खुश रख सकता हूँ? हाँ। वलीद ने शिद्दत से आयत के जबड़े पकड़े। आयत वलीद को हमेशा से बच्चा समझती आई थी, मगर आज उसे एहसास हो गया था कि वलीद चाहे उससे उम्र में छोटा है, मगर वो उससे कई ज़्यादा मजबूत है। वली, प्लीज़ छोड़ो, तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो शहर में रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता। वलीद की तरफ से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। आयत आज की रात अपने शोहर से यूं थप्पड़ खाना तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज के बाद तुमने अगर मुझे आप ना कह के बुलाया तो ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी। खान कहा करो मुझे। खबरदार, जो आज के बाद कभी मुझे बच्चा समझने की कोशिश की। मेरी बीवी हो तुम और वही मुकाम है तुम्हारा। सारी ज़िंदगी तुम्हें बीवी बनकर ही रहना है। मेरी एक बात काल खोल कर सुन लो, हमारे कमरे की बातें कहीं बाहर नहीं जाएंगी। मुझसे बात करने से पहले ये सोच लेना मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। मुझे मेरी बीवी सिर्फ अपने लिए चाहिए। भूल जाओ तुम्हारा कोई मैका था। चाहे तुम्हारे माँ बाप हमारे घर के साथ ही रहते हैं, मगर तुम्हारा सबसे आज के बाद ताल्लुक़ ख़त्म। बाबा जानी से भी तुम नहीं मिलोगी आज के बाद। आयत ने रोते हुए वलीद को देखा, जिसकी आंखों की वहशत और सर्द महरी ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। उठो, जाकर कपड़े तब्दील करो। आयत वलीद की बात सुनती ही उठ गई। उसके उठते ही बेल की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। आयत फ़ौरन से बाथरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकले। इतने आंसू शायद उसने ज़िंदगी में कभी नहीं बहाए थे।
بابا جانی کے یہ غلط فیصلے نے اس کی ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، اور شاہ بخت کتنا خود غرض تھا، اپنی خوشی کی خاطر اسے ایک انچاہے رشتے میں قید کر گیا۔ اس حویلی میں شاید برسوں سے بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا کہ وہ سب کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی۔ کافی دیر بعد جب باتھ روم سے نہ نکلی تو ولید نے اسے باہر سے آواز دی، اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی آنا ہے تم نے؟ آیت اپنے آنسو صاف کرتی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ولید کی انگلیوں کے نشان تھے۔ کالے رنگ کے سادہ سے لباس میں باہر آئی، چہرے پر میٹھا میٹھا میک اپ تھا، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں جو اس کے لہنگے کے ساتھ کی تھیں۔ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی تو لیٹے ہوئے ولید کی آواز اس سے آئی، میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم وہاں جا کر سو جاؤ، میں نے تمہیں پہلے ہی باور کروا دیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور پھر اب یہ سب باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، چپ چاپ بستر پر آ جاؤ۔ آیت خاموشی سے بستر پر آئی اور لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور ولی کے درمیان میں فاصلہ رکھا۔ ولی نے اسے اپنی طرف کھینچا، میری بیوی ہو تم، اور آئندہ کا بعد صرف اپنے دماغ میں ایک یہی چیز رکھنا۔ آیت کو نہیں پتا تھا رات کا اختتام کب ہوا۔ رات روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ بقول ولید کے آیت کے قریب آنا ایک شوہر کے ناطے اس کا حق تھا۔ اپنا حق لے کر وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ آیت کے آنسو ولی کے بازو پر ہی گر رہے تھے جس پر اس کا سر تھا۔ وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی کیونکہ ولید نے اس کے فرار کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ دروازہ بجنے کی آواز سے آیت کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ ولید نہیں تھا۔ آیت اٹھی تو اسے باتھ روم سے ولی نکلتا ہوا نظر آیا۔ ملازمہ انہیں بلانے آئی تھی ناشتے کے لیے۔ بات سنو میری، ہماری شادی ہوئی ہے تو اس لیے یہ کالے لباس مت پہننا، ابھی زندہ ہوں میں، جس دن مر گیا اس دن یہ لباس پہن لینا۔ بے شک اٹھو اور تیار ہو، نیچے کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے آیت سے بولا۔ آیت تیار ہو کر باہر آئی تو ولید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں اکٹھے نیچے گئے۔ آج حویلی میں سبھی آئے ہوئے تھے۔ مہر شاہ بخت کے پہلو میں بیٹھی ہوئی کھلکھلا رہی تھی، جبکہ شاہ بخت بار بار اسے کچھ نہ کچھ اٹھا کر دے رہا تھا۔ ولید بابا جانی کی کرسی کے دائیں طرف بیٹھا تھا، ساتھ ہی آیت بھی بیٹھ گئی۔ اسی لمحے آیت نے سبز رنگ کا خوبصورت شیشوں کے کام والا فراک پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ولید نے صبح ہی منہ دکھائی کے لیے لایا ہوا سونے کا سیٹ اسے دیا تھا، جو اس لمحے اس کے گلے کی زینت بنا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف مہر بہت خوش تھی۔ اس کے ایک ایک انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خوش ہے۔ شاہ بخت نے ایک بار بھی بہن سے نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بابا جانی کی نظر آیت پر ہی تھی۔ ولی بیٹا، آج شام تم لوگوں کا ولیمہ ہے تو کچھ دیر کے لیے آیت کو اپنے تایا کے پورشن میں بھیج دو۔ نہیں بابا جانی، آیت کہیں نہیں جائے گی، اب یہی اس کا گھر ہے۔ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میں گھر پر موجود ہوں اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر کہیں جائے۔ چچی جو آیت کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آیت کے ساتھ ان کے بیٹے کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ بیٹے کو ٹوکتے ہوئے بولی، آیت نے ساتھ ہی تو جانا ہے، بڑا اس نے کہیں بہت دور جانا ہے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا مورے کہ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آیت کی والدہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر گھر کے داماد کے سامنے وہ کیا کہہ سکتی تھیں۔ شاہ بخت بھی ولید کی حمایت میں بولا، میرا خیال ہے بابا جانی، ولید ٹھیک کہہ رہا ہے، اب آیت کا یہی گھر ہے تو اسے یہی رہنا ہے۔ جب بابا اور ماں کو اس سے ملنا ہو تو وہ خود یہاں آ جایا کریں۔ آیت کو معلوم تھا اس کے بھائی کا یہی جواب ہوگا، اس لیے اس نے کسی سے زیادہ توقع ہی نہیں کی۔ ناشتہ ختم ہوا تو آیت کمرے میں آئی۔ ملازمہ آیت کے کمرے کو صاف کر گئی تھی۔ ارے آیت، تمہیں پتہ ہے، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شاہ بخت اتنے رومانٹک ہوں گے۔ انہوں نے مجھے رات اس بات کا احساس دلایا کہ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ سچ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ آیت، تم سناؤ، رات کیسی گزری؟ ولید نے کوئی تحفہ دیا؟ آیت نے اپنی آنکھوں میں چھپی نمی پیچھے دھکیلی۔ یہ سیٹ جو میں نے پہنا ہے یہ ولید نے ہی دیا ہے۔ ارے یعنی ہمارا چھوٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں آیت، مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید شاہ بخت کے ساتھ میری شادی نہ ہو پاتی۔ سب ٹھیک ہے مہر، میں کسی بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ امید ہے تم بھی مجھے بار بار کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرو گی۔ اتنی بھی بے وفا مت بنو، تم جانتی ہو نا ہم لوگ بھابھی اور نند بننے سے پہلے آپس میں دوست ہیں۔ مخلص دوست کبھی اپنے دوست کی خوشیوں کو برباد کر کے اپنی زندگی کی خوشیوں کا محل اس پر نہیں بناتے۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری شادی ولید سے ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے تم بہت زیادہ خوش رہو گی، اس حویلی پر راج کرو گی۔ تم آخر کو دستار بھی ولی ہی کی ہے۔ خوشیوں کی بات بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے۔ 6 برس، مستقبل کیا ہوگا ہمارا؟ جب وہ جوان ہوگا تو میں شاید اس کے برابر لگ ہی نہ پاؤں۔ اس کے دل میں اگر کوئی اور آ گیا تو تمہیں کس نے کہہ دیا آیت ولید خان کے تمہارے بغیر میں کسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ کیا ہے نا، میرے ساتھ رہ کر مجھے ایک ہی لڑکی برداشت کر سکتی ہے اور وہ تم ہو۔ مہر نے دروازے میں دیکھا جہاں ولید کھڑا تھا۔ تم باہر جاؤ مہر، مجھے اپنی بیوی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مہر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ولید آیت کے پاس آیا اور اس کے بال زور سے تھامے۔
تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے بغیر میں کسی لڑکی کو دیکھوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے آیت ولید خان، ساری زندگی تمہیں ترپاؤں گا میں۔ تمہیں خان بیگم بنا دیا تھا میں نے کل ہی، بابا جانی جانتے ہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے سخت محبت یا عشق میں تمہیں خان بیگم بنایا ہے۔ تمہاری ساری عمر سزا دینے کو میں نے خان بیگم بنایا ہے، ساری عمر اسی حویلی میں رہو گی تم۔ ولید نے آیت کے بالوں پر گرفت سخت کی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنا یہ رونا دھونا بعد میں کرنا، میرے ساتھ کل تم جا رہی ہو گھومنے، منع کرنے کی ہمت مت کرنا، میں چاہتا ہوں تمہیں پل پل کی اذیت دے کر مجھے سکون حاصل ہو۔ آیت بے آواز روتی رہی مگر بولی کچھ نہیں، وہ اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ آیت اپنی خوشیوں کی بربادی پر سوائے آنسو بہانے کی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آیت چچی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ولیمے کے بعد اپنے گھر نہیں گئی تھی، جانا بھی کیا تھا، چچا کے پورشن سے ہی دوسرا دروازہ نکلتا تھا۔ آیت اپنی ساس کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی، ابھی اس کی شادی کو اتنے دن نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی اپنی ساس کے ساتھ کچن کے کام کروانے لگ گئی۔ ارے بیٹا، تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ حویلی میں نوکر بھرے پڑے ہیں، میری بچی تمہارے کرنے کے یہ کام نہیں، خیر سے خان بیگم ہو۔ چچی میری قسمت میں یہ خطاب محبت کے تحت تو نہیں آیا بیٹا، ایسا مت سوچا کرو، تم ایسا سوچو گی تو مستقبل کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تم مجھے دیکھو، تمہارے چچا نے آج تک مجھ سے پیار کے 2 لفظ نہیں بولے، مگر رہنا تو مجھے ان کے ساتھ ہی ہے نا، اس لیے ان کی ہر جلی کٹی برداشت کر لیتی ہوں۔ چپ چاپ چچی، یہ آپ کی ہمت ہے؟ میں ایک عام لڑکی کی طرح خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک دن اس حویلی کی لڑکیوں کے لیے کچھ کروں گی، مگر دیکھیں میں خود ہی قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ تو بابا جانی کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ شاید میری حالت آج بہت بدتر ہوتی۔ تیرے دادا نے پھر تجھ سے پڑھانے کی بہت بڑی قیمت بھی تو وصول کی ہے نا میری بچی، تجھے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ولید میرے ہاتھوں میں بڑا نہیں ہوا، اس کی دادی جب تک زندہ رہی ان کے پاس رہتا تھا، وہ 15 برس کا تھا تو وہ دادی اس دنیا سے گئی اور وہ میرے ہاتھ آیا۔ اس کو تو تیری دادی یہ بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، بچپن سے اسے دستار کا حقدار بنا کر سب فیصلے اس سے کروا کے تیرے دادا نے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہی کر دی ہے۔ چچی، آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس حویلی کی جو لڑکی ہو اس کو مکمل اختیار حاصل ہو اپنے فیصلے کرنے کا؟ ہم تو ویسے بھی اپنے ماں باپ کے آگے کچھ نہیں بولتے، مگر ایک بار ہم سے پوچھ لیا جائے کہ ہماری بھی کیا مرضی ہے تو کیا ہمارا مان نہیں رہ جائے گا؟ ارے میری بچی، یہ شکر کر میں تیری ساس ہوں، اگر تیری دادی جیسی کوئی عورت ہوتی تو پھر تجھے زندگی اور بھی مشکل لگتی۔ بس کوشش کر ولید کو اپنی طرف کرنے کی، میں چاہتی ہوں جلدی جلدی تیری اولاد ہو جائے۔ ولید کا دھیان اولاد کی طرف لگے گا نا ایک بار تو پھر اسے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ چچی، اولاد ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں 5 بچوں والی عورتوں کو مرد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بھی تو اولاد ہوتی ہے نا۔ ہم غلط کہتے ہیں کہ اولاد پاؤں کی زنجیر بنتی ہے۔ بی بی جی، آپ کی بڑی بہن آئی ہے، ملازمہ نے آ کر تارا کے آنے کی اطلاع دی۔ تارا آیت کی بڑی بہن تھی۔ چچی، مجھے ولید نے سب سے ملنے سے منع کیا تھا، اسے کوئی نہیں بتائے گا، میں کہہ دوں گی تارا مجھ سے ملنے آئی تھی، تو جا اسے اپنے کمرے میں لے جا۔ آیت کمرے میں آئی جہاں ملازمہ تارا کو بٹھا گئی تھی۔ تارا آپا، آیت بہن کا سہارا پاتے ہی شدید روئی۔ ارے پاگل، کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا میری بچی، ایسے تو نہ کرو۔ آپا، آپ کہاں تھی؟ معلوم ہے آپ کو میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارا بھائی شابخت اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی خوشیوں کی خاطر اس نے مجھے قربان کر دیا آپا۔ مجھے نہیں بتایا ماں نے، وہ تو کہہ رہی تھی کہ ولید کو تم پسند ہو، باقاعدہ رشتہ مانگا تھا اس نے خود ماں اور بابا سے۔ نہیں آپا، اسے میں پسند نہیں ہوں، آپ جانتی ہیں شادی کی پہلی رات اس نے جانوروں جیسا سلوک کیا میرے ساتھ، میرے چہرے پر تھپڑ مارے جس سے محسوس کی گئی ذلت میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے مجھے ضد میں خان بیگم بنا دیا، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پر مارنے لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی آپا، ہمارا چھوٹا ولی بہت بڑا ہو گیا ہے، مہر کی محبت کی سزا میں کاٹ رہی ہوں، وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ ہم نے کل گھومنے جانا ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر میرا کیا حال کرے۔ ارے رو مت، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنا برا کیا ہے بابا جانی نے تیرے ساتھ؟ تو ان کی پوتی تھی، کیا ابا نہیں بولے؟ ان کا تو خون تھی نا تو؟ وہ پہلے کبھی بولتے تھے جو اب بولتے؟ آپ کو پتہ ہے ولید سے مجھے سخت خوف آتا ہے۔ تو کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، میں بھی تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میری قسمت دیکھنا، مجھے بڑی عمر کے بندے سے بیاہ دیا گیا، میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، رنگ سانولا تھا میرا، مگر شکر ہے فراز بہت اچھے ہیں، کم کھا لیتی ہوں مگر عزت ہے بہت ان کے نزدیک۔ آپا، مہر کو اتنا خوش رکھا ہے شابخت نے، وہ ہاؤس جاب کر رہی ہے، اسے تو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا، مگر میرے سب خواب ریزہ ریزہ کر دیے بھائی نے۔ بس میرا بچہ، ہم عورتیں ہیں، ہماری آواز سننے والا نہیں، ہم سے اگر ہماری مرضی پوچھی جائے تو ہم انکار کر دیں تو ہمیں ماں باپ کا نافرمان کہا جاتا ہے، ہمیں باغی بنا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل، یہی 4 دیواری تو ایک عورت کا محفوظ ٹھکانہ ہے، مگر جب کسی عورت کی شادی کرو تو کم از کم اس کی پسند تو پوچھو، زندگی تو اس نے
گزارنی ہے، سب کچھ اس نے سہنا ہے، اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، کوشش کرو ولید کو سمجھو، اس کی زبان دادی کی زبان ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جوان خون ہے وہ، اپنی طرف مائل کرو اسے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن اس کو خاموشی سے سمجھو، یہی وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، پھر 4-5 سال بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی شادی کی شروعات ہے، تھوڑا برداشت کر لو آپا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میری برداشت ختم ہو جائے گی، ابھی تو شادی کو اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا، کوشش کرو ولید سے بات کرو، جب آپ آپس میں بات نہیں کرتے نا تو بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ کو جینے نہیں دیتی، اس سے بات کرو، اسے بتاؤ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی، اب کیا اہمیت ہے تمہاری اس کی زندگی میں، دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھیں جب چچی جان ان کے کمرے میں آئی، تارا بیٹا جلدی سے میرے کمرے میں آ جا، وہ آج ولید جلدی ہی آ گیا ہے، تارا فوراً سے اٹھی مگر دروازے میں ولید نظر آ گیا، اس وقت تارا کو کچھ سمجھ نہ آیا، کیسے ہو ولی؟ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، تم تو یونیورسٹی جاتے ہو نا، ابھی 11 بجے ہیں، جلدی ہی آ گئے ہو تم؟ جی وہ بالکل، جی وہ کل میں نے نکلنا تھا مری کے لیے مگر سوچا آج چلے جاتے ہیں اس لیے میں جلدی گھر آ گیا، اب بیٹھے نا کھانا کھا کر جائیے گا، نہیں پھر کبھی آؤں گی، تم لوگ جانے کی تیاری کرو، آیت کا حلق خشک تھا کہ نہ جانے اب ولید کیا کرے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ولید نے کچھ بھی نہیں کہا، تارا چلی گئی، تھوڑی دیر بعد ولید آیت کو لے کر مری کے لیے نکلا، انہیں ایبٹ آباد سے مری جاتے ہوئے 6 گھنٹے لگ گئے، مری پہنچ کر بھی ولید نے آیت کو کچھ نہ کہا، مری آتے ہی ولید کہیں نکل گیا، آیت نے اس کاٹیج کو دیکھا، یہ بہت خوبصورت ویران جگہ پر بنا ہوا کاٹیج تھا، ولید رات کو 8 بجے آیا مگر اس وقت مری میں سردی بہت تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، آیت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کاٹیج بابا جانی کی ہے کیونکہ بابا جانی انہیں کبھی باہر نہیں لائے تھے، نہ انہیں ہاسٹل کے بغیر کہیں جانے کی اجازت تھی، اس جگہ ایک نوکر بھی تھی جو نزدیک ہی 4 گھروں کے فاصلے پر رہتی تھی، ولید کے آتے ہی وہ بھی چلی گئی، ولید نے اپنی جیکٹ اتاری، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو اس نے سائڈ پر رکھا، آیت کو حیرت تھی کہ اسے ولید نے تارا کے آنے پر کچھ نہیں کہا مگر یہ نہیں جانتی تھی ولید اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، باہر برف باری ہو رہی تھی، ولید نے آیت کو کھانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا، آیت کھانا لا کر ولید کے سامنے رکھتے ہی باہر چلے گی، 9 بجے کا وقت تھا، کاٹیج کے اندر آنے والے دروازے کے باہر لان تھا جس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، ہر طرف درخت تھے اور رات کے اس وقت اگر باہر دیکھا جاتا تو ایک بہت عجیب سا منظر تھا، آیت آرام سے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی لگائے بیٹھی تھی جب ولید کھانے کے برتن لے کر آیا، خان آپ مجھے کہہ دیتے میں اٹھا لیتی برتن، چپ مجھے تمہاری آواز بھی نہیں سننی، میں آ کر پوچھتا ہوں تم سے کہ کیا حرکت کی ہے تم نے، میرے کہنے کے باوجود تم نے اپنے گھر والوں سے تعلق رکھا، ولید کچن میں چلا گیا اور واپس آیا، آیت جانتی تھی ولید جیسا انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تم جانتی ہو آیت مجھے بچپن سے ان لوگوں سے نفرت ہے جو میری بات نہیں مانتے، آج تم نے نہ جانے ہماری کتنی ہی باتیں اپنی بہن کے سامنے کی ہوں گی جس کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی، تم جانتی ہو؟ خان میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کی، کیا کہا تھا میں نے، مجھے زبان چلانے والے لوگ ہرگز نہیں پسند، ولید کے چہرے پر آیت کو اچھا خاصا ڈر لگا، ولید اپنی عمر کے لڑکوں سے اچھا خاصا بڑا تھا، آیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، تمہیں پتہ ہے مجھے دھوکہ دینے والے کتنے برے لگتے ہیں، ولید آیت کے نزدیک آنا شروع ہوا، خان یقین کرے میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو میں جانتا ہوں، تم کچھ بھی جان بوجھ کر تھوڑی ہی کرتی ہو بھلا، تم تو بہت سمجھدار ہو، مجھ سے بڑی ہو، اس لیے تم میں عقل تھوڑی زیادہ ہے، نہیں خان پلیز ایسا نہیں ہے، آیت کو اس وقت ولید سے سخت خوف آ رہا تھا، ولید نے آیت کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مین دروازے تک لایا، آج کی رات باہر برف باری میں گزار کر تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم نے کس کی بات نہیں مانی، تم پر جتنے مجھے غصہ ہے نا وہ تمہاری حالت دیکھ کر ہی ختم ہو جائے گا، نہیں خان نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے نا بیبی، مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی مجھے بچہ سمجھے، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس کا شوہر ولید خان کیسا ہے، ولید نے دروازہ کھولا اور آیت کو باہر دھکا دیا، آیت کا روم روم کام گیا، سردی بہت تھی، اندر سردی نہیں تھی اس لیے آیت نے پتلی سی سویٹر پہن رکھا تھا، رات کی خاموشی اور ارد گرد درخت، باہر لگی چھوٹی چھوٹی دیواریں جس سے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، آیت کو لگا اگر ولید نے اسے یہاں چھوڑ دیا تو شاید وہ زندہ نہ رہ پائے، خان نہیں خان میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی، مجھ پر رحم کرے خان، میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گی، ارے نہیں میری جان، تم جیسے لوگ باتوں کی زبان نہیں سمجھتے، ایک بار تم یہ سزا پالو گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نے اب میرے ساتھ ہی رہنا ہے، ولید نے دروازہ بند کر دیا، آیت فوراً اسے دروازے کے پاس آئی اور دروازہ بجانے لگی، خان پلیز مت کریں، دیکھیں آپ کی بھی تو بہن ہے نا، وہ میرے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ کبھی کسی نے برا نہیں کیا، خان میرے ساتھ ایسا مت کریں خان، ولید سب کچھ سنے بغیر ہی کمرے میں چلا گیا، آیت کہنے کو تو 25 برس کی تھی مگر اس کو اندھیرے سے ایک عام سے انسان کی طرح ڈر لگتا تھا، اپنی دوستوں کو ہاسٹل کے کمرے میں بھی لائٹ بند نہیں کرنے دیتی تھی، برف باری تیز ہو گئی، آیت کے دانت بچ رہے تھے مگر اس سے زیادہ ارد گرد کا خوف آیت پر بھاری تھا،
ہم افسانوں کی دنیا میں پڑھتے ہیں ایسی حالت میں لوگ اپنا ہوش و حواس گنوا دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ آیت اپنی آنکھیں کھولے کھڑی تھی، ارد گرد سے آتی جانوروں کی آوازیں، برف سے ڈھکے درخت۔ آیت دروازہ بجا بجا کر تھک گئی۔ الو کی آواز فضا میں اس وقت انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ کہیں دور سے غرانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے بھیڑیے اکٹھی ہو گئی ہوں۔ آیت اس لمحے برف سے ڈھکے فرش پہ بیٹھ گئی، اور اسے جس کی محبت کی خاطر اس شادی کو قبول کرنا پڑا وہ عیش میں رہ رہی تھی، اور یہ کیسے یہاں رہ رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا بھائی، کم از کم اتنا تو دیکھ لیتے کہ بے شک تم مجھے بے زبان سمجھتے ہو، مگر جانور کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے جسے تم سب نے میرا محافظ بنایا ہے۔ دیکھو آج وہ کیسے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ بھائی اتنے بے حس تو نہیں ہوتے، یا شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ آیت اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی رگڑ رہی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، مگر آج سب پڑھائی کسی کام کی نہیں تھی۔ جب اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو بابا جانی نے اس کی شادی کی، اور اس کے بعد اسے بھول ہی گئی۔ اس کی ماں کتنی آسانی سے اسے بھول گئی۔ کاش وہ دیکھ پاتی ان کی بیٹی کا کیا حال ہے۔ رات کو بجائے نہ جانے کب آیت کے خوف کے مارے آنکھ لگ گئی۔ انسان تو پھر انسان ہے، سخت مشکل حالات میں بھی اس کی آنکھیں بند ہی ہو جاتی ہیں۔ آیت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح بہت خوبصورت تھی۔ مہر کی تو ویسے بھی ہر صبح خوبصورت تھی آج کل۔ حویلی سے دور یہاں اسلام آباد میں اپنے محبوب شوہر کے گھر میں جو سکون اسے حاصل تھا شاید ہی کوئی اندازہ کر سکتا۔ وہ اٹھی، اس کے سرانے سرخ گلاب کی پتیاں پڑی تھیں۔ ہاں جی تو میری جان کی صبح ہو گئی۔ شاہ بخت مہر کے پاس آیا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ شاہ بخت مہر کو بہت پیار سے چھوتا تھا۔ جی ہاں میری صبح ہو گئی، آپ کیوں اتنی جلدی اٹھ کے؟ شاہ بخت میری جان اب شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے آفس بھی تو جانا ہے نا۔ بابا جانی کو اگر ابا نے بتا دیا کہ میں آفس پر دھیان نہیں دے رہا تو وہ مجھے آفس سے ہی نکال دیں گے۔ تم بھی ہاسپٹل جاؤ، مجھے امید ہے تم ایک بہت اچھی ڈاکٹر بنو گی۔ شاہ بخت ایک بات کہوں؟ میری جان کو مجھ سے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ شاہ بخت وہ مجھ سے زیادہ لائق تھی۔ اس نے میڈیکل میں مجھ بہت اچھے سے پاس کیا ہے۔ میرا خیال ہے اسے آگے ہاؤس جاب کی اجازت دینی چاہیے۔ میری جان اس کا شوہر نہیں چاہتا کہ وہ گھر آئے تو اس کی بیوی گھر پر موجود نہ ہو۔ وہ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا رہن سہن ہم سے الگ ہے۔ اب دیکھو نا، اگر میں شام کو دیر سے آتا ہوں تو تم گھر ہوتی ہو کیونکہ تم جلدی آ جاتی ہو۔ نوکر ہیں کھانا بنانے کے لیے، مگر ولید کو شروع سے ہی حویلی کی عورتیں گھر کے کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ شاہ بخت یہ تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم یار؟ چلو اٹھو، ناشتہ تیار ہے، پھر تیار رہنا، ہم تمہارے ہاسپٹل کے لیے نکلیں گے۔ شاہ بخت مہر کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھ گیا۔ مہر کے کانوں میں ابھی بھی آیت کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، انہیں کسی کی خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہر بھی ایسے ہی کچھ دیر میں ہی سب بھول گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی محبت کی کتنی بڑی قیمت چکا رہی ہے آیت۔ آیت کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا ارد گرد بہت گرمی ہے۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا تو اسے پتہ چلا یہ ولید کے ساتھ سو رہی ہے۔ ولید کی بازو اس کے پیٹ پر تھی، جبکہ ولید نے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اسے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ وجود کے ہر حصے میں درد محسوس کرتے آیت کو یاد آیا وہ تو رات کو باہر ہی سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر ولید کو آیت کا خیال آیا تو وہ باہر نکلا۔ آیت لان کے بیچ میں برف میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے وجود اس وقت اکڑا ہوا تھا۔ ولید نے اسے اٹھایا اور اندر لے آیا، اس کے کپڑے تبدیل کیے، اسے گرم دودھ دیا۔ ولید کے ہر ایک انداز سے بے حسی ظاہر ہوتی تھی۔ شاید وہ آیت کو اس لیے اندر لایا کہ ابھی اس نے آیت کو اور اذیت دینی تھی۔ آیت کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ ولید نے اس کے پاس ہی ہیٹر آن کیا اور خود بھی آیت کے ساتھ ہی کمبل میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیت کچھ بہتر ہوئی۔ جب آیت کی آنکھ کھلی تو اسے گرمی لگ رہی تھی، بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کچھ خاموش آنسو گرے جنہیں اس نے صاف نہیں کیا۔ ولید کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ جاگ گئی تم؟ آیت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ امید ہے رات کی سزا کافی ہوگی، ویسے بہت نازک ہو تم آیت، اتنی سی سزا برداشت نہیں کر پائی تم؟ ہم خود ٹھنڈے علاقے سے ہیں، مجھے تو لگتا تھا میں نے تمہیں ایک ایسی سزا دی ہے جو تم برداشت کر پاؤ گی۔ خیر امید ہے اب آگے سے تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جو میری باتوں کے خلاف ہو۔ میں اٹھ رہا ہوں، ابھی فضل کی بیوی آئے گی، سارے کاٹیج کو صاف کر دے گی، دن کا کھانا بھی بنا دے گی، تم آرام کر لو، تمہیں بخار ہو رہا ہے، میں نے دوائی تمہیں رات کو بھی دی تھی، ابھی بھی لے لینا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ولی تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے، تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ ایک نارمل انسان کو ظاہر نہیں کرتی۔ ولید کو آیت کا لہجہ اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں کہ مجھے یہ تمہاری زبان تمہارے منہ سے سخت زہر لگتی ہے؟ کیا رات کو تمہیں سبق حاصل نہیں ہوا تھا آیت؟ تم کیا چاہتی ہو میں اور سختی کروں تمہارے ساتھ؟ میرا خیال ہے تمہیں عقل نامی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو صاف کیے اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس وقت اسے سکون چاہیے تھا اور یہ ہرگز اس حق میں نہیں تھی کہ ولید سے اور بحث کرتی۔ ولید اٹھ گیا۔ آیت ولید کے گھر سے جانے کے بعد اٹھی۔ فضل کی بیوی بہت اچھی تھی۔ ہائے بی بی آپ کو تو بخار ہے؟ ارے نہیں میں ٹھیک ہوں۔
कैसे ठीक हैं आप? देखें तो चेहरा कितना ज़्यादा सुर्ख हो रहा है आपका। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे नाश्ता दे दो। जी बीबी, मैं अभी लाई। फजल की बीवी उसका नाश्ता ले आई। दवाई लेने के बाद लेट गई। फजल की बीवी खाना बनाने और सफाई करने के बाद उसके कमरे में ही आ गई। बीबी जी, मैं आपके पास बैठ जाऊँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। फजीला सामने सोफे पर ही बैठ गई। बीबी, लगता है आपकी पसंद की शादी हुई है खान जी से। अरे नहीं, वटे सद्दीक की शादी हुई है हमारी। वलीद मुझसे 6 साल छोटे हैं। हाय बीबी, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना लगे तो। आयत ने सर हिलाया, जिसका मतलब था हाँ तुम बात कर सकती हो। बीबी, ये जो बट्टे सट्टी की शादियाँ होती हैं ना जी, कहाँ चलती हैं ये। हमारे अपने ख़ानदान में 2 घर ऐसे ही ख़राब हुए। एक फरीक ने अपनी बीवी को तलाक दी तो दूसरे ने भी तलाक दे दी। बीच में उनके बच्चे पिस कर रह गए। मगर आपको देखकर तो नहीं लगता कि कुछ गलत है? खान तो बड़े अच्छे हैं जी। अच्छा, मेरा भाई कभी भी मेरी खातिर भाभी को कुछ नहीं कहेगा, वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है। वैसे भी हमारे ख़ानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई। बीबी जी, अब तो ज़माना बदल गया है। हमने जब अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो मेरे मर्द ने उसको कहकर भेजा कि ये ना समझी कि तेरी शादी कर दी है तो हमारा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ही खुले हैं। हमारी बेटी तो जी बड़ी सुखी रह रही है। आयत की आंखों में अपने माँ बाप का सोचकर आंसू निकल आए। बेशक वलीद ने मना किया था सबको आयत से मिलने से, मगर सब मिलने तो आ सकते थे ना। क्या आयत सबके लिए इतनी बुराई हो गई थी? इससे बेहतर तो वो लोग थे, कम खाते थे मगर बेटी को इज्जत तो देते थे। अच्छा सुनो, क्या ये इलाका खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है बीबी जी। आप खान के साथ जाना बाहर। आप कहीं तो बाहर ले जाऊँ आपको? दोपहर हो गई है, आप बेहतर महसूस करेंगे। चलो चलते हैं, अब तो बुखार कम है। दिन का खाना खाकर आयत ने वसीला से कहा, और थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। उसे आसपास का इलाका ही दिखा दे। धूप निकली हुई थी जो बर्फ़ पर फैली बहुत प्यारी लग रही थी। आयत ने लॉन्ग कोट पहना और उसके साथ बाहर आ गई। ये लॉन की कुर्सियों पर बैठी हुई थी। सामने वीराने को देखकर 2 पल उसे खौफ आया, मगर फिर अपना रात को इस वीराने में होना याद आया। वलीद अभी भी वापस आया था। उसके हाथ में फूलों के गजरे थे, साथ और भी काफ़ी चीज़ें थीं। खान जी, फजीला की आवाज़ पर आयत ने नज़र उठाकर ऊपर देखा। वलीद आ गया था। तुम जाओ। फजीला फ़ौरन ही चली गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हूँ खान। वलीद उसके सामने घुटनों के बल बैठा और शॉपर से सफ़ेद फूलों के गजरे निकाले। आयत का हाथ थाम कर वलीद ने उसे गजरे पहनाए। मैंने सोचा मेरी बीवी भी कहती होगी हम यहाँ शादी के बाद आए हैं, तो मैंने उसे कुछ लेकर नहीं दिया। आयत को कोई चीज़ खुश नहीं कर रही थी वलीद के इस रवैये से, क्योंकि वो साबित कर चुका था कि आयत की क्या अहमियत है उसकी नज़र में। आयत ने उसकी चोटी पर भी वलीद ने गजरे लगाए थे। बहुत प्यारी हो तुम, तैयार होकर रहा करो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम तैयार होती हो। इन हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। फजीला की बेटियों से कहूँगा तुम्हें मेहंदी लगा जाएं। हमने यहाँ 15 दिन रहना है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखो। इस रिश्ते ने सारी ज़िंदगी अब रहना है। खान, रिश्ते एहसास से बनते हैं, इज़्ज़त और एहतराम से बनते हैं। अगर आप मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मैं कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगी? तुम मेरी नेचर से वाकिफ़ हो आयत। मैं गुस्से का तेज़ हूँ। बचपन में दादी जान मेरे सारे लाड उठाती थी। उनकी वजह से मैंने कोई काम खुद किया ही नहीं। अब मुझे आदत भी नहीं रही कि मैं कुछ भी खुद कर लूँ। मुझे बचपन से हमेशा लेना सिखाया गया है। मेरी फितरत में कुछ खामियां हैं। उम्मीद है वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। चलो आओ तुम्हें इलाका दिखाता हूँ। आयत इस लम्हे खामोश हो गई। कभी कभी खामोशी बेहतर होती है, इसलिए आयत ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अभी कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं था। न जाने वलीद ने बदलना था या नहीं, और आयत की ज़िंदगी ने क्या मोड़ लाना था। आयत की वालदा कमरे में बैठी अपनी बेटी को याद कर रही थी। आयत जो मर्ज़ी कह देती, ये पर माँ तो माँ थी ना, उनके दिल को क्या नहीं पता चलता था जब आयत को तकलीफ़ होती थी। शादी के अगले रोज़ अपनी बेटी के चेहरे पर उंगलियों के निशान और किसी ने देखे हों या ना, मगर उन्होंने ज़रूर देखे थे। अपनी बेटी का दर्द भी महसूस किया। माँ थी ना, और माँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर इस हवेली में रहते हुए उनकी कभी नहीं सुनेगी। छोटी सी उम्र में ये शादी करके इस हवेली में आई थी। फिर 3 बच्चों के बाद उन्हें लगता था सब बदल जाएगा, मगर उनकी सास के आगे उनकी कहाँ चलती थी। वो बहुत अजीब औरत थी। सारी ज़िंदगी तख्त पर बैठकर उन्होंने बहुओं पर हुक्म चलाया। इस हवेली के मर्द उनके आगे नहीं बोलते थे। उनकी वफ़ात के बाद भी उन्हें एक पल इस हवेली में चैन सुकून नसीब नहीं हुआ। उनका बेटा तो महर को लेकर चला गया। वो बहुत खुशकिस्मत थी कि उसे उनका बेटा मिला था, मगर उनकी बेटी के नसीब अच्छे नहीं थे। क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो खान बेगम? बड़े खान जी, वो आयत हमसे मिलने नहीं आई। बाबा जान ने भी वलीद को नहीं कहा कि आयत को आने दे हमसे मिलने के लिए। देखो खान बेगम, अब वो बेटी उस घर की है। अगर वलीद सारी ज़िंदगी उसे हमसे ना मिलने दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब उसकी बीवी है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा खासा तो है वलीद, गांव का सब कुछ तो उसका है। मगर खान जी, बस हम ज़्यादा बातें नहीं सुनना चाहते। आप जाएं और खाने का इंतज़ाम करवाएं।
बाबा जान भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। आयत की वालदा खामोशी से उठ गई। उन्हें कहाँ इजाज़त थी शोहर के सामने कुछ बोलने की। आयत वलीद के साथ ही बैठी हुई टीवी पर चलते हुए प्रोग्राम देख रही थी। हाथों में पहने हुए गजरे अभी भी खिले हुए थे। वलीद ने आयत की गायब दिमागी नोट की। आयत आयत क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं, वो बस कॉलेज की दोस्तें याद आ गई। वो शादी पर नहीं आ पाई। मुझे याद ही नहीं रहा उन्हें बुलाना। शादी इतनी जल्दी हुई कि इतना वक्त भी नहीं मिला था कि मैं उन्हें बुला पाती। कभी बुला लेना तुम्हें उन्हें हवेली। पता है, मेरी यूनिवर्सिटी में भी दोस्त कह रहे थे कि वो हमारी दावत करें। मैंने कहा ज़रा ठहर जाओ, वापस आ जाएं तो फिर कर लेना। कितने दोस्त हैं आपके खान? बस एक ही दोस्त है, और एक और भी है मगर उससे कम ही मुलाकात होती है। वो हमारे साथ नहीं पढ़ता, स्कूल का दोस्त है। क्या पढ़ रहे हो आप खान? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ आयत? नहीं खान, मैं मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ मास्टर्स में। हमारे गांव से यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, मगर वापसी पर ऑफिस जाना मेरे लिए फिर आसान होता है। इसलिए मैं शहर नहीं आया। खान, एक बात कहूँ, क्या मैं कभी हाउस जॉब? नहीं, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे बच्चों को कोई मसला नहीं होगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हर ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा, मगर तुम हरगिज़ हवेली से बाहर यूँ नहीं जाओगी। अच्छा, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। वलीद उठ गया। आयत को मालूम था अब यही उसकी ज़िंदगी है। वो 5 साल दिन रात की मेहनत ज़ाया गई थी। शाबख्त इस वक्त ऑफिस में बैठा था। उसके एक पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आया। अरे अहमद, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, कैसी चल रही है शादीशुदा ज़िंदगी? बहुत अच्छी, बस तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी हैं। तुम तो जानते हो तुम्हारी भाभी को पाने के लिए कितना कुछ पढ़ना करना पड़ा मुझे, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम लोगों के ख़ानदान में तो शादियाँ बाहर नहीं होती, और भाभी के लिए तुम्हारा ही रिश्ता सूट करता था। फिर क्यों मुश्किल हुई तुम्हें? यार, हमारे ख़ानदान में वटे सट्टे की शादी होती है। बड़ी बहन का भी वटा सट्टा ही हुआ है। उसकी नंद जो है वो मेरी फूफो के बेटे की बीवी हैं। मेरी फूफो का एक और बेटा भी है। सब कहते थे फूफो की बेटी है, मेरी शादी होगी, और इसके भाई से आयत की, क्योंकि आयत का शोहर उससे 6 साल छोटा है। वो तो शुक्र है महर ने घर में सबको बहुत फोर्स कर किया। महर ने यहाँ तक कह दिया कि वो कुछ कर लेगी अपने आप को। अगर मेरी शादी ना हुई तो मजबूरन बाबा जान को इज्जत की खातिर उसकी बात माननी पड़ी। वलीद भी फिर मान ही गया। ये तो गलत है ना? हार तुम्हारी बहन कोई ये तो गलत है ना यार, तुम्हारी बहन कोई बैल बकरी तो नहीं थी। तुमने और महर ने अपनी मोहब्बत के लिए आयत के साथ अच्छा नहीं किया। कल को उसका शोहर किसी और में इंटरेस्ट लेता है तो? यार, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सबसे अच्छी चीज़ उसने मेरी बहन को खान बेगम बनाया है। वो सारी उम्र उसके बगैर किसी से शादी नहीं करेगा। मगर वो मर्द है, अगर घर के बाहर किसी से चक्कर चला लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर, जो भी है, तुमने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने खुद गर्जी दिखाई। और जो रिश्ते किसी की खुशी को ख़त्म करके बनाए जाएं वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। अहमद, तुम मेरे दोस्त हो या किसी और के, मैं सब बातें जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुझे इस बात का भी यकीन है कि मुस्तकबिल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ, बल्कि बाहर चलते हैं, कुछ खाएंगे। वापसी पर मुझे महर को उसके हॉस्पिटल से पिक करना है। शाबख्त शुरू से ही बेहिस था, और आज तो उसने जाहिर कर दिया कि वाकई ही खुदगर्ज है। इंसान को जब मोहब्बत हो जाती है तो वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। यही मोहब्बत में बाद में जाकर उसे बर्बाद कर देती है, और जब वो वापस अपने दिल के किसी कोने में अपनों को ढूंढता है तो वो उसे सवाए बंजर ज़मीन के कुछ हासिल नहीं होता। वलीद और आयत मरी घूमने बाहर आए हुए थे। आयत का रवैया वलीद से बहुत ठंडा सा था। वलीद को ज़रूरत के बगैर मुखातिब भी नहीं करती थी, और वलीद का रवैया भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। ऐसा लगता था वक्त के दो मुसाफिर हैं जो एक ही राह में चल रहे हैं। दोनों की मंजिल एक है, मगर शायद दोनों के अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। मॉल रोड पर बहुत रश था, यहाँ गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए वलीद और आयत दोनों गाड़ी से उतर गए। मॉल रोड पर इस वक्त बहुत से लोग थे। आयत ने नीले रंग की चादर में खुद को छुपा रखा था, मगर फिर भी न जाने क्यों इतने लोगों का रश देखकर वलीद आयत के पास आया और उसको अपने साथ लगा लिया। क्या हुआ खान? मुझे तुम्हारा वहाँ बाहर आना पसंद नहीं आया। देखो तो कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है खान, लोगों की फितरत है, ये ऐसे ही देखते हैं। कोई लड़का जो दूर खड़ा था, उसके साथ उसके दोस्त भी थे, वो आयत और वलीद को साथ देखकर हंसने लग गया। यार, लगता है दोनों कहीं से डेट मारने आए हैं। आजकल ज़माना भी तो यही है ना। अगर ये पेश पसंद ना आए तो हम हैं यहाँ, तुम हमारे साथ भी आ सकती हो। वलीद के कान में उनकी ये गुफ्तगू पड़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्लीज़ खान, कुछ मत करना, इस वक्त हम रोड पर हैं, ये सब हमारी तरफ देखने लग जाएंगे। चलो वापस। वलीद कुछ कहे सुने बगैर आयत को लिए वापस गाड़ी में आया। गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रख कर वलीद ने अपना गुस्सा कम करना चाहा, मगर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अगर इस बात पर ये उन लड़कों से उलझ पड़ता तो ये अकेला नहीं था।
ساتھ میں آیت تھی اور کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ آیت کو ولید کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ خان میری بات چپ، بالکل چپ۔ آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے میں ان سب کا کیا حشر کرتا۔ خان ایسے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا۔ آیت مجھے نہیں پسند کہ تم میری باتوں کو کاٹو۔ تم جانتی ہو میں ان کا حشر ابھی ہی بگاڑ سکتا تھا مگر تمہاری ذات پہ سوال آتا جو مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ ولید اس وقت سخت جنونی ہو رہا تھا۔ ولید نے آیت کی بازو کو دبوچ لیا۔ آئندہ میں تمہیں باہر نہیں لاؤں گا اور نہ میرے بغیر تم کہیں باہر جاؤ گی۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اب رونے کی آواز نہ آئے آیت۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارے راستے ولید اور آیت دونوں کا موڈ آف تھا۔ کاٹیج جا کر ولید نے ہی آیت کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکالا۔ آیت نے اس وقت نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ چادر کا ایک کونا دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ چادر سے ہٹایا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم جاؤ اندر، آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ولید آیت کو دروازے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب ولید گھر نہ آیا تو آیت کو بہت زیادہ فکر ہونے لگی کہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ فضیلہ جو آیت کو پریشان دیکھ رہی تھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ اس کی بیوی خوش نہیں ہے، کیونکہ آیت سارا دن زیادہ خاموش رہتی تھی۔ جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ہنستی تھی مگر آیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ معاف کریے گا بی بی صاحب مگر آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ بس فضیلہ، راستے میں کچھ لڑکوں نے عجیب باتیں کر دیں تو ولید کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ ہم سڑک پر تھے تو ولید نے کچھ کہا تو نہیں مگر غصہ بہت زیادہ آ گیا تھا اسے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، گھر واپس نہیں آیا وہ اب تک، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ بی بی جی، یہ جوان خون ہوتا ہے نا، بہت زیادہ جوش مارتا ہے۔ اس عمر میں لڑکے زیادہ تر بہت جذباتی ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ شاید خان بھی بہت جذباتی ہیں، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ تھوڑا تحمل کے ساتھ ان کے پاس رہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تحمل کے علاوہ میرے پاس اب کوئی راستہ تو نہیں ہے نا فضیلہ، میرے سر کا سائیں ہے وہ، مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی اس کے گھر کے بغیر۔ تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں جب ماں باپ شادی کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کہہ دیتے ہیں تمہارا اپنے میکے سے کوئی تعلق نہیں، شوہر جیسے مرضی رکھے، تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے۔ ہائے بی بی، کتنے برے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسے کہتے ہیں۔ ہم غریب ہی صحیح 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں مگر اپنی بیٹیوں کے معاملے میں ہرگز ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ جس گھر میں ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے اس کا باپ خوش قسمت کہلاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرنے والی آ گئی ہے۔ اب ہر انسان اپنی اپنی قسمت لے کر آتا ہے فضیلہ، تم نہیں جانتی ہماری حویلی بہت بڑی ہے، وہاں زندگی کی ہر چیز میسر ہے مگر ایک چیز ہمیں نہیں دی جاتی، عزت اور مان۔ عورت کیا چاہتی ہے سوائے مان کے؟ اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ جہاں ماں باپ کہتے ہیں خاموشی سے سر جھکا کر شادی کر لیتی ہے مگر وہ صرف اگر اس سے اتنا ہی کہہ دیں کہ تم شادی کرنے کے بعد بھی ہماری ہی بیٹی ہو، اس گھر پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، تو شاید بیٹیاں کبھی اپنے ماں باپ سے بدگمان نہ ہو۔ بس بی بی، جتنے لوگوں کے بڑے گھر ہوتے ہیں نا اتنے ہی ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید برا لگے مگر میں یہی کہوں گی کہ ہم چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں، ہم بہتر ہیں۔ ہمارے پاس اگر 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے تو رشتے اور پیار تو ہے نا۔ بس کیا کر سکتے ہیں فضیلہ، ہماری حویلی کی بند دیواروں میں بہت سی لڑکیوں کی چیخیں دفن ہیں۔ میری اپنی بہن کی شادی خود سے 17 سال بڑے لڑکے سے ہوئی، وہ تو شکر ہے اس کے میاں کا اتنا ظرف ہے کہ بیوی کی عزت کرتا ہے۔ بی بی جی، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ ایسا کرو کچھ کھا پی لو۔ نہیں رہنے دو، ولید کو آنے دو، پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ولید کاٹیج واپس آ گیا تھا۔ کاٹیج میں اس وقت خاموشی تھی۔ فضیلہ کو آیت نے گھر بھیج دیا۔ ولید کاٹیج کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آیت اس وقت کمرے میں تھی۔ ولید کمرے میں آیا، آیت کھڑکی کے آگے کھڑی کافی پی رہی تھی۔ ولید اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کافی کا کپ آیت کے ہاتھ سے گر گیا۔ ولید نے آیت کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ آیت اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ ولید آیت کے لبوں پر جھکا۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ولید یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ ولید اس وقت سخت جنونی روپ میں تھا۔ ولید آیت سے الگ ہوا۔ خان، کیوں کیا آپ نے ایسے؟ بیوی ہو تم میری اور میرا حق ہے تم پر، حق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے۔ ولید نے اپنے ہاتھ اوپر کیے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ کیا کر کے آئے ہیں آپ خان؟ میں ان لڑکوں کو سبق سکھا کر آیا ہوں کہ آئندہ وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ ولی خان، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ولید آیت کے قریب آیا اور اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو میری آنکھوں میں، کیا تمہیں میں کوئی ایسا انسان نظر آتا ہوں جس کی بیوی کے بارے میں وہ لوگ اتنی غلیظ باتیں کریں اور وہ چپ رہے؟ بہت فکر ہے نا تمہیں میری، میں ہار نہیں سکتا، بہت مضبوط ہوں میں، اور تمہاری حفاظت بھی مجھے خوب کرنا آتی ہے۔ آئندہ تمہیں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا جہاں ایسا ہو۔ تو کیا ساری زندگی گھر میں قید رکھیں گے مجھے؟ ہاں، قید کر دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے کمرے تک ہی محدود کر دینا پڑا تو
تم سے میں نے شادی کی ہے تو اب تم صرف میری ہو، صرف میری۔ ولید کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ پلیز خان، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی خیال کریں، چھوڑ دے مجھے۔ تم جانتی ہو آیت، مجھے تم شروع سے بہت پسند تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے بنائے ہوئے خاکے میں تمہاری جیسی ہی لڑکی کو سوچا تھا، مگر تمہارے بھائی نے میری بہن کو، وہ سب نوکروں کے سامنے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کھڑی تھی، ایک نام نہاد محبت کی خاطر کہ وہ خود کو ختم کر لے گی، اور میرے باپ دادا چھڑی لے کر کھڑی تھی اور کہ ایک نام نہاد محبت کی خاطر وہ خود کو ختم کر لے گی، میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی سالوں کی عزت خراب کرے گی۔ میرے دل میں آگ لگ گئی تھی اس دن اپنے بابا جانی اور ابو کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ میں نے اس دن سوچا کہ ایک بار تم میری دسترس میں آؤ گی تو شاہ بخت دیکھے گا، جب بہنیں بھائیوں کا مان توڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب بھائی بہنوں کا مان توڑتے ہیں تو ان کی بھی تو سزا ہونی چاہیے نا خان۔ میرا بھی مان توڑا تھا شاہ بخت نے، وہ میرا نام نہاد بھائی ہے۔ بس کچھ نہیں سنوں گا میں، تم اسی کی بہن ہو، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے، ایک نہ ایک دن تو تمہاری حالت پر اسے دکھ ہوگا ہی نا۔ میرا کیا قصور ہے سب میں؟ ولید نے آیت کے چہرے کو تھاما۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم شاہ بخت کی بہن ہو، تمہیں شاہ بخت سے ہر رشتہ توڑنا ہے، تمہیں میرا بننا ہے، صرف میری ہو، میری۔ ولید غصے سے دیوار پر ہاتھ مار کر واش روم میں گھس گیا۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، اس وقت اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، روتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی شاہ بخت، کبھی بھی نہیں۔ مجھے برباد کیا ہے تم نے، اس سے بہتر ساری عمر میں حویلی کی دیواروں میں بند رہتی، مگر ولید جیسے انسان کے ساتھ تو نہ رہتی۔ میری فرار کا ہر راستہ بند ہے، اپنے لوگوں کی خان بیگم ہوں میں، نہ میں ولید کو چھوڑ سکتی ہوں نہ حویلی کو۔ تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ، بہت برا۔ ولید واش روم سے نکلا تو آیت کو روتے ہوئے دیکھا۔ اٹھو، بیڈ پر آؤ۔ آیت کو شاید ولید کی آواز نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ آیت، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ آیت کو بازو سے اٹھا کر ولید بیڈ پر لایا۔ سو جاؤ، مجھے اب روتی ہوئی نظر مت آنا۔ ولید نے آیت کو لٹا کر اس پر کمبل دیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ہاں، یہی تھی اس کی زندگی، اس کے بھائی کی، شاید خوشیوں سے بھری۔ اسے ہی اپنے گھر کو اب جنت بنانا تھا، کیونکہ یہ ایک عورت تھی جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ ماں باپ کے مطابق اس کا گھر اب شوہر کا تھا، اور شوہر وہ جو ذرا ذرا سی بات پر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ہاں، اسے ہی اب اس آشیانے کو بچانا تھا۔ نہ باہر کی دنیا کیا تھی، کہنا بہت آسان ہے، ہم ایک مضبوط فیصلہ لیتے ہیں، مگر پھر دنیا کا کیا؟ مضبوط سے مضبوط انسان ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی۔ ہاں، اسے اب اپنے ماں باپ کو بھول جانا تھا، سب کچھ جو اس کا ماضی تھا۔ آیت اور ولید حویلی واپس آ گئے تھے۔ ولید کی وہی روٹین تھی، یونیورسٹی سے آفس، پھر زمینوں پر ایک چکر لگانا۔ ان کے خاندان کا بزنس بہت زیادہ تھا۔ بابا جانی کی خواہش تھی کہ ولید ہر ایک ذمہ داری ابھی سے سنبھال لے۔ ولید کے دو ہی دوست تھے جن کو اس نے ساتھ کام پر لگایا ہوا تھا، دونوں ہی عام سے خاندان کے تھے، خالد اور عاطف۔ عاطف سے ملاقات کم ہوتی، مگر وہ بھی اس کی بہت مدد کرتا تھا۔ آیت اس وقت لان میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب بابا جانی آئے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ بابا جانی نے بہت پیار سے آیت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آیت نے فوراً سے سر پر دوپٹہ لیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جانی۔ آیت فوراً سے کتاب بند کر کے اندر جانے لگی۔ میرا بچہ، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ نا۔ نہیں بابا جانی، مجھے ولید نے منع کیا ہے، میں اگر اپنے کسی بھی گھر والے سے ملتی ہوں تو مجھے سخت سزا ملتی ہے، اور مجھ میں اب اور سہنے کی ہمت نہیں۔ آپ چچا اور چچی سے مل لیں، اور پلیز مجھے ملنا چھوڑ دیں، میں جینا چاہتی ہوں، میری سانسیں چلتی رہنے دیں۔ روح آپ ختم کر چکے ہیں۔ آیت اندر کی طرف بھاگ گئی، پیچھے بابا جانی آوازیں دیتے رہ گئے۔ حویلی میں بہت رونق تھی، آج پورے ایک ماہ بعد مہر آئی تھی۔ آیت کچن میں ہی تھی۔ سارا دن آیت کی چچی نے اسے بہت بار کمرے میں بھیجا۔ آیت کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ جاتی تھی، اس لیے اس نے خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ مہر کی ہنسی اس کے دل کے زخم ہرے کر دیتی تھی۔ اس کا بھائی اس کے ساتھ کتنا خوش بیٹھا ہوا تھا، یہی سوچتے ہوئے وہ چمچے ہانڈی میں ہلا رہی تھی۔ وہ اسٹیل کا ہونے کے باعث گرم ہوتے ہی اس کو جلا گیا۔ ہاتھ سرخ ہو گیا تھا آیت کا۔ اس نے جیلے کے بالکل قریب سے چمچ کا دوسرا سرا پکڑ کر ہانڈی سے باہر نکالا۔ ارے خان بیگم، آپ کا ہاتھ جل گیا ہے۔ کچھ نہیں، ہوتا رہتا ہے، تم کام کرو اپنا، کچھ لگا تو لیں۔ کہا نا ٹھیک ہوں میں، اپنا کام کرو۔ آیا سب کچھ چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ ارے ماں، میں کیا بتاؤں، صبح شاہ بخت ہی مجھے اٹھاتے ہیں زبردستی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر مجھے ہاسپٹل بھی چھوڑ کر آتے ہیں۔ سب اتنے حیران ہوتے ہیں وہاں کہ میرے شوہر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ارے بس اپنے ہی ایسے ہی میری بیٹی کا گھر بنا رہے، بالکل بھی اپنے شوہر کو اپنے قابو سے مت نکلنے دینا، تھوڑا تیار رہا کرو، جتنا اس کے قریب رہو گی اتنا اچھا ہوگا۔ ارے مورے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، وہ تو میری مٹھی میں ہے، اور اس مٹھی کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا تھا کہ کب میری شاہ بخت سے شادی ہو۔ اب نہ میں نے اس حویلی میں آنا، نہ یہاں کے اصول مجھ پر اور میری اولاد پر لاگو ہوں گے۔ تیرے بابا جانی تو پوتے سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ محبت کرتے رہیں، مگر ان کا پوتا میرا ہے۔ ویسے ولید کا رویہ آیت کے ساتھ کیسا ہے؟ یقین کرے مورے، کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے۔ میری محبت کی خاطر وہ میرے جنونی بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں
کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو برداشت کر لے گی وہ بھائی کو بھی۔ ایسا نہ کہہ، مجھے یقین ہے ولید اس سے بڑی محبت دے گا۔ تھوڑی پابندیاں لگاتا ہے آیت پر، مگر خیال بھی اتنا ہی رکھتا ہے۔ ہر دن اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے، اس کی ہر ضرورت بن مانگے پوری کرتا ہے۔ ارے مورے، جیسے مجھے نہیں نہ پتا، اس سے تو خاندان کی کوئی لڑکی شادی نہ کرتی۔ یاد نہیں جب ایک بار ولید نے پھپھو کی بیٹی کو مارا تھا بچپن میں، تو کیسا شور مچایا تھا پھپھو جی نے۔ وہ تو شکر ہے بابا جی کے سامنے وہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ دادی خود تو چلی گئیں، ایک پاگل پیچھے چھوڑ گئی۔ چپ کر جا، بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے جیسے میں تو اسے جانتی ہی نہیں نہ مورے۔ تمہیں تو ایک گائے مل گئی ہے جو نہ تمہارے آگے کچھ بولتی ہے نہ سنتی ہے۔ بس کر مہر، وہ بہت اچھی ہے، تو اس سے بہت مختلف ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ آیت آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ان لوگوں کی خوشیاں ساری عمر یوں ہی برقرار رہیں گی؟ کسی کا دل توڑنے والے کتنا خوش رہتے ہیں نا۔ آیت کے لیے مہر کا یہ انداز نیا تو نہ تھا، بچپن سے ہی تو اسے چھین کر لینے کی عادت تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں تھی اور ابو تھے، جو اس نے اس حویلی کے خلاف جا کر اپنی پسند سے شادی کی، اور آیت کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایسی بے آسرا لڑکیوں کے ساتھ یہی تو ہوتا آیا ہے۔ آیت جانتی تھی تو پھر رونا کیسا؟ آج اس نے سوچا تھا کہ ایک موبائل کا کہے گی ولید سے، جس سے اپنی سہیلیوں سے بات کر سکے، تاکہ سانس تو لے سکے اس فضا میں۔ اپنی الماری کو کھولے کھڑی آیت نے سوچا کہ یہ بیٹھ کر کس چیز کا غم بنائے، اپنی بھائی اور بھابھی کو دکھاتی کہ وہ ناخوش ہے اور ان کی انا کو تسکین ملے۔ یہ حقیقت ہے، کبھی کوئی بھابھی یا کزن اپنی ہوئی ہے، اور بھائی جو بھابھیوں کے آنے کے بعد ہی بدل جاتے ہیں وہ بھی اپنے نہیں ہوتے، مگر ماں باپ وہ تو اپنے ہوتے ہیں۔ اور آیت کے ماں باپ۔ آیت نے الماری سے پنک رنگ کا خوبصورت سا کام سے بھرا ہوا کرتا نکالا، دل کھول کر تیار ہوئی۔ ہاتھوں میں اس نے ڈائمنڈ کی جویلری پہنی تھی، اس نے اپنے پیروں میں وہی پائل پہنی تھی جو شادی والے دن کی تھی۔ وہ پیاری تھی، مگر آج خود کو سنوار کر گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اسے مہر کو دکھانا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے، ہر وقت روتی دھوتی عورتوں کی طرح وہ مضبوط ہے، اور مہر کی انا کو یہ کبھی تسکین حاصل نہیں کرنے دے گی۔ تیار ہو کر باہر آئی، نیچے اس کے ماں باپ بھی آئے تھے، ان کی بھی دعوت تھی۔ اس نے ہال میں قدم رکھا تو اسی لمحے ولید بھی آگے سے آیا۔ مہر اور سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانے دل، آج کس کا دل چرانے کا ارادہ ہے؟ ہاں، ولید نے اسے تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ولید اکثر ہی واپسی پر اسے پیشانی پر بوسہ دیتا، مگر آج پہلی بار سب کے سامنے اس نے آیت کو پیار کیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، ان لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں، ولید آیت کے کان میں بھی کہہ گیا۔ مہر کو نہ جانے کیوں ان کا کپل مکمل لگا، حالانکہ شابخت اس کے پیچھے پاگل تھا، مگر آیت کو آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیت کچن میں چلی گئی اور ملازمہ سے ٹیبل پر کھانا لگوانے لگی۔ لگتا ہے ولید تمہیں کچھ زیادہ ہی پیار کرتا ہے، مہر آیت کے ساتھ ہی ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے بولی۔ اب میرا شوہر ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے ہی پیار کرے گا، اس کی خان بیگم ہوں میں، تو مجھے خان بیگم بنانے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ یقین کرو مجھے خوشی ہوتی ہے ولید کی خان بیگم بن کر، اس حویلی کا عیش و سکھ سب میرا ہے۔ ولید ساری عمر شادی کرے گا، نہ اس حویلی کا سکھ میرے پاس سے جائے گا۔ تم خان بیگم بھی نہیں بن سکتی، اب لالا دستار کے حقدار تو ہے نہیں، دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور ہی لالا کو لے اڑے، بڑے دل پھینک ہے۔ اب تمہاری طرح تو نہیں ہوں میں، شکر ہے، پتہ ہے ہسپتال جاتی ہوں، وہاں ہاؤس جاب اتنی اچھی چل رہی ہے، مگر تمہیں دیکھو نا، لالا کے حکم پر گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ میرے لیے میرا گھر ہی میری جنت ہے، تم اپنی فکر کرو۔ سنا ہے جو عورتیں گھر پر دھیان نہیں دیتی، شوہر کو کھانا وغیرہ بنا کر نہیں دیتی، تو انہیں کسی اور کے ہاتھ کے ذائقے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہوگا شاید، ولید سے بڑی جو ہو، اسے قابو رکھنے کو تمہیں بہت جتن کرنے پڑتے ہوں گے، اب ڈھلتی عمر کو بھی تو روکنا ہوگا نا۔ بڑا ہی افسوس ہے مہر تم پر، میرے پاس سب کچھ ہے مگر تمہارے پاس نہیں۔ کل کو تمہارے اور میرے بچے اسی حویلی میں کھڑے ہوں گے، مگر لوگ جس کا نام لیں گے وہ خان ولید کے بچے ہوں گے، تمہارے بچے تو شہری ہوں گے، اپنے باپ دادا کی گدی کو سنبھالنے والے میرے بچے ہوں گے۔ خیر، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے ولید دیا، اس کی قربت بہت سکون بخش ہے، مجھے اس کے پاس دنیا بھر کا سکون ملتا ہے جو شاید تم کبھی سمجھ پاؤ۔ اپنے ساس سسر کو بلا لو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آیت نے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے مہر کو اور آگ لگائی۔ دونوں بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں، مگر آیت مہر سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ضد میں کبھی کبھار آیت کی کوئی نہ کوئی چیز توڑ دیتی مہر، اور آج اس نے پوری کی پوری آیت کو ہی توڑ دیا تھا۔ سام تھی یہ دوست کے روپ میں، تو آج آیت نے اسے اس کی اصل اوقات دکھائی تھی۔ ولید بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ آیت کی والدہ اور والد بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جس نے ان کو اور بابا جانی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ ٹیبل پر سب کھانا ڈال رہے تھے۔ شابخت نے مہر کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ ارے جانے دل، آپ کا ہاتھ جلا ہوا ہے اور آپ کام کر رہی تھیں، یہ تو غلط بات ہے نا، آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جو چیز آپ کے لیے اچھی نہ ہو۔ خان بس چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ آیت کو ولید کے اس انداز پر حیرت ہو رہی تھی جو بہن اور آیت کے گھر والوں کے سامنے بدل گیا تھا۔
میں تمہیں کھلا دیتا ہوں، خان سب دیکھ رہے ہیں۔ ارے ان سے کیا شرمانا، اب وہ زمانے گئے جب ہم کمروں میں چھپ چھپ کر بیوی سے پیار کا اظہار کرتے تھے۔ جب اس گھر کی بیٹیاں آواز اٹھا سکتی ہیں اپنی محبت کی خاطر، تو بیٹے اپنی بیوی کو پیار کیوں نہیں جتا سکتے؟ کیوں بابا جانی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بابا جانی آگے سے مدھم سا مسکرائے۔ ولید نے آیت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ شاہ بخت اور اس کے والدین خاموشی سے آیت کے ساتھ ولید کا لاڈ بھرا رویہ دیکھ رہے تھے۔ مہر کو تو اندر سے آگ لگی ہوئی تھی۔ شاہ بخت یوں سب کے سامنے اسے نہیں کھلا سکتا تھا، ورنہ یہ ولید کو اچھا جواب دیتی۔ ولید تمسخر سے ہنستے ہوئے مہر کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کے دل کے جذبات جانتا ہو۔ ولید بیٹا، آیت کو بھیجو نا کسی دن ہمارے گھر، مجھے آیت کی یاد آتی ہے۔ نہ یہ فون پر بات کرتی ہے نہ آتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے بیٹی دی ہے تو اس سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں۔ تعلق تو خیر سے واقعی ہی نہیں ہے تائی، فرصت ملتے ہی آیت کو لاؤں گا میں آپ کی طرف۔ آیت خاموشی سے کھانا ولید کے ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ مہر جو سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی خوبصورت ہے، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آیت آپ کمرے میں چلیں، میں آ رہا ہوں۔ بیٹا کچھ دیر اسے میرے پاس بیٹھنے دو۔ آیت کی والدہ نے بڑی امید سے ولید سے التجا کی۔ نہیں تائی، وہ دی ہے نا مہر آپ کو، اس سے باتیں کر لیں، مجھے نیند آ رہی ہے اور آیت کے بغیر میں کمرے میں نہیں جاؤں گا، اس لیے سب سے معذرت۔ ولید آیت کو تھامے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ آیت کی والدہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ کمرے میں آتے ہی ولید الماری سے ٹیوب نکال کر لایا۔ اگر ہاتھ جل گیا تھا تو کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ معمولی سا ہے، کچھ نہیں ہوگا خان، بیٹھو یہاں، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے۔ ولید کا رویہ سخت تھا۔ آیت نے خاموشی سے ٹیوب لگوائی۔ میں چینج کر لوں؟ نہیں، بیٹھو یہاں پر، اتنے دنوں بعد تیار ہوئی ہو، ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت ماتم کرتی رہتی ہو، بیٹھی رہو یہاں۔ آیت خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ولید نے کوئی کتاب کھولی اور آیت کا سر اپنے سینے پر رکھوایا۔ آیت کو الجھن ہو رہی تھی، مگر وہ ولید ہی کیا جو آیت کی بات مان جائے۔ صبح میرا ٹیسٹ ہے، دعا کرنا اچھا ہو۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں خان؟ جی بالکل، کمرے میں کوئی اور نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم جان بوجھ کر مجھے احساس دلاتی ہو کہ شادی تمہاری مرضی کی نہیں ہوئی۔ نہیں خان، ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو چیز ایک بار خان کی ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تم تو پھر میری بیوی ہو۔ سو جاؤ تم، میں رات دیر تک پڑھوں گا۔ ولید نے آیت کے ارد گرد ایک بازو رکھا ہوا تھا۔ آیت تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ جب آیت سو گئی تو ولید نے اسے لٹایا۔ آیت اسے بہت پسند تھی۔ اگر مہر وہ سب نہ کرتی تو آیت اس کے پاس ہوتی، اسی رشتے سے، مگر مقررہ وقت پر۔ مہر اور شاہ بخت نے اس کے دل میں نفرت کی دیوار بنا دی تھی۔ وہ انسان تھا جس کی نیچر ہے وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، اسے صحیح اور غلط نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی اسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا تھا آیت کہیں نہیں جائے گی اور یہ ہمیشہ اسے سب سے دور ہی رکھے گا۔ صبح صبح حویلی میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ آیت ناشتے کے بعد کمرے میں آئی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ولید یونیورسٹی جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ ولید نے آئینے سے دیکھا آیت اس کے کپڑے سمیٹ رہی تھی، پھر الماری کی طرف گئی اور اس کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ آیت اس سے ایسے ہی پسند تھی اپنے کام کرتے ہوئے، پھر بہت جلد اس کے گھر بچے بھی آ جاتے جن کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے آیت کو شاید یاد بھی نہ رہتا اس نے کیسا کیسا وقت گزارا ہے۔ ولید نے آیت کو آواز دی کہ اس کے پاس آئے۔ آیت، تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں، کیا تمہیں میری شکل سے نفرت ہے؟ ایسا نہیں ہے خان، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ تم مجھے بار بار اس چیز کا احساس دلاتی ہو کہ میں تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہوں۔ بولو نا آیت، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش ہو۔ خان، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، پھر جیسا رویہ آپ نے شادی کی رات سے لے کر اب تک میرے ساتھ رکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی لڑکی ایسے حالات میں اپنے شوہر سے محبت کر سکتی ہے۔ آیت تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم پر سختی کروں؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مگر مجھے عورتوں کا اپنے سامنے بولنا پسند نہیں۔ خان، آپ نے جو کہا ہے میں نے مانا ہے، کیا آپ کی طرف سے بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہیے؟ میری ہی ذمہ داری کیوں ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں؟ آپ بھی تو میرے کچھ لگتے ہیں، آپ کا بھی فرض ہے بیوی کی بات کو ماننا۔ میں نے تمہاری ہر ضرورت پوری کی ہے، تمہارا ہر حق پورا کیا ہے۔ حقوق کی بات آپ مت کریں خان، مردوں کو عورت سے اپنا حق تو لینا آتا ہے، مگر جب بات فرائض کی ہے تو وہ شاید انہیں بھول ہی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے نزدیک آپ کی اہمیت شاید اتنی بھی نہیں کہ میں اپنے دل کی باتیں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ نے مجھے شاید اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں آپ سے اپنے دل کی کوئی بات کروں۔ شوہر تو ایسا رشتہ ہے کہ جو ماں باپ کے بعد آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ شادی کی شروعات میں عورت کو جب سب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہر پریشانی دور کرتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ خان؟ آیت، ولید نے آیت کو کمر سے تھاما اور اپنے نزدیک کیا۔ تمہیں پیار چاہیے نا مجھ سے، عزت چاہیے نا، میں سب دوں گا میں، تم صرف میری ہی بن کر رہو گی، صرف میری۔ خان، آپ مجھے پاگل لگتے ہیں، ایسے مرد کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ ساری دنیا سے توڑ دے۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے دادی صاحب آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر گئیں، وہ اپنا سارا زہر آپ میں بھر گئی۔ انہوں نے آپ کو یہی سکھایا کہ مرد حاکم ہے، حالانکہ آپ جیسے مرد تو عزت کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ایک زور کا تماچا آیت کے منہ پر پڑا تھا۔ تم مجھے گھٹیا کہو گی اب؟
ولید خان کو گھٹیا کہو گی تم؟ میری بیوی ہو کر تم میری تربیت پر سوال اٹھاؤ گی؟ آیت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ہنس کر ولید کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں غلط نہیں ہوں، غلط آپ ہیں۔ اگر آپ اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج یہ تھپڑ میرے منہ پر نہ لگتا۔ آپ میری کہی بات کو اپنی انا پر چوٹ تصور نہ کرتے۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب کی خاطر سب قربان کر دیتا ہے، اور آپ ایک بات برداشت نہیں کر سکے۔ ولید نے آیت کی بازو مروڑ کے پیچھے کی۔ ولید مرد تھا، مضبوط، چاہے چھوٹا تھا، مگر آیت ایک عورت تھی، نازک، وہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ آیت کی چیخیں نکل گئی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئندہ تم اگر میرے سامنے بولی نا تو تمہاری یہ زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو۔ یہاں اس حویلی سے لے جاؤں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے، اور ایک گھر میں رکھوں گا، پھر ترس جانا تم اپنوں کی صورت دیکھنے کو۔ رہنا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، ساری عمر، چاہے تم چاہو نہ چاہو۔ ولید نے آیت کا بازو چھوڑا۔ جنگلی وحشی، اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرو خان بیگم، ورنہ پھر میں نے جنگلی بن جانا ہے، جو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ جا رہا ہوں میں، اور واپس آؤں تو مجھے تیار ملو۔ یہ روتی دھوتی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ ولید آیت کا آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوا بولا۔ ولید کے جانے کے بعد آیت باہر آئی۔ پھپھو آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ۔ یہ وہی شاہ میر تھا جس کے ساتھ آیت کا رشتہ ہونا تھا، ساتھ میں وہی اقرا اس کی بہن تھی جو شاہ بخت کے لیے پسند کی تھی سب نے۔ آیت اپنے آنسو چھپاتے ہوئے سب سے ملی۔ پھپھو کو آیت کے چہرے پر انگلیوں کے نشان نظر آ گئے۔ شاہ میر کی نظر بھی آیت کے چہرے پر تھی، جہاں خشک آنسو اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ آیت کی ساس سمجھ گئی تھی کہ پھر کچھ ہوا ہے۔ آیت کی والدہ بھی پھپھو کے بہانے ان سب کے ساتھ ہی آ گئیں کہ بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی، مگر بیٹی کا چہرہ دیکھ کر ان کا دل دکھ گیا۔ آیت کچن میں گئی تو آیت کی ساس نے انہیں کہا، آیت سے مل لے کچن میں۔ آیت میری بچی، آیت کی والدہ آیت کو پکارتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیں۔ آیت کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس نے اپنے ہاتھ بھی ماں کے ارد گرد نہیں پھیلائے۔ میری بچی، تجھے ولید نے مارا ہے؟ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ تاکہ آج کی رات میں پھر اس سے سردی میں باہر گزاروں، یا مجھے میرا شوہر اس سے بھی زیادہ بڑی سزا دے؟ کیا یہ سزا کم نہیں تھی کہ آپ لوگوں نے میری شادی کر دی؟ اب آپ لوگ کیوں آتے ہیں بار بار میرے پاس، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو سانسیں میں لے رہی ہوں وہ کیسے چھین سکیں گے؟ نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں ہے، نہ کر ایسی باتیں۔ بس کر دیں امی، آپ کو میرا خیال شروع سے نہیں تھا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پر لالا کو ترجیح دی، یاد ہے کیا کہتی تھی آپ؟ بہنیں بھائی سے حصہ بھی نہیں لیتی، بعد میں وہی بھائی ان بہنوں کو گھروں سے بے دخل کر دیتے ہیں، ان کا میکہ ختم کر دیتے ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، بھائیوں کے نام پر چھپ چھپ کر روتی ہیں، میرے والوں سے ملنے کو اپنے بچوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ ارے ایسے بھائیوں کو تو سخت سزا دینی چاہیے۔ مجھے دیکھیں، آپ کے بیٹے کی محبت کے پیچھے دن رات ایک پاگل انسان کو سہتی ہوں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک اس نے مجھے صرف اس بات کی سزا دی ہے کہ میرے بھائی کا خون ہے میری رگوں میں، میں اس کی بہن ہوں، میری تکلیف سے وہ تڑپے گا، مگر میرا بھائی تو میری خیریت پوچھنے کے بجائے شہر میں بیوی سمیت بیٹھا ہے۔ پوچھوں گی میں اس سے جب اس کی اولاد کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ ہائے نہ کہہ بھائی کو ایسے، بہنیں بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اپنی اولاد دوبارہ مل جاتی ہے، ویر نہیں ملتے۔ بس کر دے امی، یہ آپ کی زبان ہے کہ اولاد کو بھی قربان کر دو بھائیوں کے پیچھے۔ مجھے نہیں چاہیے شاہ بخت جیسا بھائی، میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔ میں نے جتنی اذیت سہی ہے نا، اس کی وجہ سے میرے لیے تو اس کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے اس دل میں۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ بہنیں بھائیوں پر قربان ہو جاتی ہیں، جب ایک تھپڑ پڑتا ہے نا اس گال پر تو جو ذلت کا احساس ہوتا ہے وہ شاید کوئی سمجھ نہ سکے۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے جینے دیں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ نام نہاد ہمدردی۔ دراصل آپ لوگ اس ہمدردی کو اس حویلی کی عورتوں کو دینے کے اتنی عادی ہو چکی ہیں نا کہ اس کے بغیر اب کسی کا گزارا ہی نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دیں۔ آیت ماں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں کیا کر سکتی تھی؟ بقول ان کے بڑھاپے کا سہارا تو بیٹا تھا، اس کے خلاف چلی جاتی تو بڑھاپے میں کیا کرتی؟ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو سچ میں جان قربان کر دیتے ہیں بہنوں کی خاطر، مگر شاہ بخت خود غرض تھا، جس نے کچھ لمحات کے لیے تو خوشی حاصل کر لی، مگر کسی کا دل دکھا کر اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ پھپھو کا کھانا آیت لوگوں کی طرف ہی تھا۔ آیت سارا دن کچن میں رہی۔ آیت جانتی تھی اس نے اگر پھپھو کے بیٹے سے کچھ بات کر لی تو اور ولید نے دیکھ لیا تو نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا اس کی ذات کے لیے۔ آیت کو بہت غصہ آتا تھا جب ولید اس کے ساتھ سب غلط کرتا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ اس کا ہاتھ روک کر دیکھا تھا اس نے، مگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ ولید نے اسے اور زیادہ ٹارچر کیا۔ ویسے بھی آیت کے پاس کیا راستہ تھا؟ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی ایک عام لڑکی کی طرح، کیونکہ خان بیگم تھی، اور اگر چلی بھی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اسے اسی وقت ہاتھ پکڑ کر واپس چھوڑ جاتے۔ ان کے نزدیک اب بیٹی سے ان کا کوئی تعلق کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا جانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ آیت کی جائیداد تو گھر میں ہی رہے گی، ویسے بھی وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھے کہ بیٹی جائیداد لے جائے۔ بیٹا ہر حق رکھتا تھا ان کے مطابق، اور یہی معاشرے کے نہ جانے کتنے لوگوں کی سوچ تھی۔ اگر بیٹی ماں سے بھی اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ مانگے تو اسے جو سننے کو ملتا ہے وہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ بد دعائیں دی جاتی ہیں، اسے نافرمان کہہ دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف
اپنا حق مانگنے پر، جو اس کا اپنا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیوں نہیں سوچتے ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے کہ ان میں اور ان کے بچوں میں کتنا جنریشن گیپ ہے؟ جو لڑکا انہیں اپنی بیٹی کے لیے ٹھیک لگ رہا ہے وہ ان کی بیٹی کے لیے شاید اچھا نہ ہو۔ ایک بار وہ سوچیں کہ ان کی زندگی کا علم نہیں مگر ان کی بیٹی نے اب اسی گھر میں رہنا ہے، ایک عمر گزارنی ہے، مگر لڑکی کو سمجھدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب وہ شادی کرتی ہے تو اسے سمجھدار کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ماں باپ کی عزت کو خراب نہیں کرے گی، سب کچھ سہ لے گی۔ کیا وہ پہلے پاگل تھی جو بچی تھی؟ شادی کے بعد ایک دم وہ کیسے بڑی ہو گئی؟ آیت یہی سب سوچ رہی تھی جب پھوپھو اس کے پاس آئیں۔ ارے میری بیٹی جب سے آئی ہوں کچن میں ہے، کیا بھابھی تجھ سے بہت کام کرواتی ہیں؟ ارے نہیں پھوپھو، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس میرا اپنا دل نہیں لگتا کسی چیز میں تو کھانا بنا لیتی ہوں۔ میرا بچہ اداس ہے، پلیز پھوپھو، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ بیٹا تو اپنی پھوپھو کو ایسا سمجھتی ہے جو تیرے زخموں پر نمک چھڑکیں گی؟ میں بھی اسی گھر سے گئی ہوں، میں جانتی ہوں اس گھر کی سب باتیں، تجھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اسے یہی کہوں گی بس کچھ وقت گزار لے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس کر دیں آپ سب لوگ، ہر کوئی مجھے کہتا ہے میں صبر کر جاؤں، کر تو رہی ہوں صبر۔ آپ لوگ ولید کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ اپنی عادت بدلے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں ہر بار میں اپنی عزت نفس کو قربان کروں؟ مت آیا کریں میرے زخموں کو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگ۔ آیا تو غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، اب اور خراب ہو گیا۔ یہ بہت زیادہ روئی تھی اپنے کمرے میں۔ کھانے کے وقت رات کو اس کی آنکھ کھلی، سوئی تھی دوپہر میں۔ ولید اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب انتظار کر رہی ہیں کھانے پر۔ ولید نے آیت کا کندھا تھامنا چاہا جسے آیت نے غصے سے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ آیت بیڈ سے اٹھ گئی، تھوڑی دیر میں تیار ہوئی، ولید کے ساتھ نیچے آئی جہاں سب بیٹھے ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ شاہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے جب شمیر نے اسے مخاطب کیا، ویسے ولید تم نے آیت کو اجازت نہ دے کر ہاؤس جاب کرنے کی اچھا نہیں کیا۔ اگر میرے ساتھ آیت کی شادی ہو جاتی تو میں آج ڈاکٹر بن چکی ہوتی مکمل طور پر۔ تم شاید اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ شاہ نے بھی اپنے اندر کا غصہ نکالا۔ جو اس کی شادی نہ ہوئی تھی آیت سے، اس کی بھی بہن کا رشتہ ٹوٹا تھا۔ تمہیں ہمارے پرسنل معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ آیت تم کمرے میں جاؤ، ویسے ولید بڑی ہے تم سے، اسے آپ کہہ کر بلایا کرو۔ پھوپھی کی بیٹی نے بھی آگ لگانا ضروری سمجھا۔ ولید نے غصے سے اسے گھورا۔ لگتا ہے تم نے کچھ ہی عرصے میں عمر کو بڑھا لیا ہے اپنی، جو یوں بڈھی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ آیت میری بیوی ہے اور میں اسے جیسے چاہوں بلاؤں، تم جیسوں سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ولید اٹھتے ہی آیت کا ہاتھ تھامے اسے لے گیا۔ آیت کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اور بھی مشکل ہونے والی ہے۔ ولید آیت کو کمرے میں لایا، اسے بیڈ پر پھینکا۔ تم نے ہماری پرسنل باتیں اس شاہ کے ساتھ شیئر کی، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ دودھ پیتا بچہ ہوں میں؟ ہاں کہ لوگ کہہ رہے ہیں تم سمجھدار ہو اور میں تم سے عمر میں چھوٹا ہوں۔ ولید نے آیت کے بالوں کو زور سے تھاما۔ آیت کو آج ولید سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے پورا زور لگایا اور ولید کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹایا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو خان، میں نے تو کبھی اس انسان سے بات بھی نہیں کی۔ پورا دن میں کچن میں رہی وہاں، اور پہلے بھی میں نے کبھی شاہ سے بات نہیں کی۔ آپ کے دماغ میں یہ گند بھرا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ آپ کا قصور نہیں، آپ نے اپنی بہن کو یہ سب کرتے دیکھا ہے، اس لیے آپ کے دل میں ہر لڑکی کے لیے یہی گندگی بڑھی ہوئی ہے۔ ولید نے آیت کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جسے آیت نے روک دیا۔ آج ہاتھ مت اٹھانا مجھ پر، یہ لیمپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی سر پر توڑ دوں گی آپ کے۔ اگر میں اس رشتے کو نبھا رہی ہوں یہاں تو وہ میری مجبوری ہے۔ آپ کی بد کردار بہن کی محبت اور عشق معشوقی کی بدولت مجھے قربانی دینی پڑی۔ یہ تھپڑ مجھے نہیں اسے مارنے تھے، نہ بڑے مجمع میں جب وہ اپنی کلائی پر چاقو لیے کھڑی تھی۔ ارے اسے روکتے نا اس کی پسند سے شادی کرنے سے۔ بزدل ہیں آپ خان، بہت بزدل، روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرا اور کوئی گھر نہیں ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں میرے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتا دوں، کل کو اپنی بیٹی کو بھی شادی کے بعد کہہ دینا تمہارا شوہر تمہیں مارے تو جو مرضی کرے، اس میں ہمارا دخل نہیں۔ میں کہتی ہوں آپ جیسے مرد اپنی بیٹیوں کو تو سنبھال کر رکھتے ہیں، مگر دوسروں کی بیٹی کا کیا کچرے سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ سب سلوک کرتے ہیں آپ۔ نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ تم مجھے یہ سب باتیں سناؤ گی؟ مجھے ولید خان کو تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہاں، بزدل عورت پر ہاتھ اٹھانے والا ہی ہوتا ہے، وہ کمزور ہے، اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے دل سے اتر چکے ہیں آپ۔ مرد کا ایک تھپڑ عورت کی نظر میں مرد کو اونچائی سے بہت نیچے گرا دیتا ہے۔ ہر تھپڑ میرے لیے ذلت ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں خان، یہ ذلت صرف میری نہیں آپ کی بھی ہے۔ آپ ایک کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آیت ولید کے ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگ گئی۔ ولید نے پاس پڑے ہوئے ٹیبل سے گلدان اٹھائے اور نیچے پھینک دیے۔ ولید نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جتنا آیت کو ڈرا دھمکا کر خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس سے دور ہو رہی تھی۔ دادی صاحب جو اس کی دادا سے 10 سال چھوٹے تھے،
انہوں نے ہمیشہ دادا پر روب بھی جمایا تھا۔ دادی کے سامنے کبھی دادا بولے بھی نہ تھے۔ آدھے سے زیادہ جائیداد ان کی تھی، اسی لیے تو ان کا روب تھا۔ دادی کی وجہ سے اس حویلی میں بہت کچھ خراب ہوا۔ جب آیت اور ولید کی شادی ہوئی تو دادا نے اس سے کہا کہ دادا صاحب کی طرح ہرگز آیت کو کھلی چھٹی نہ دے، کل کو آیت اسے بچہ سمجھے گی اور ساری زندگی خراب ہو جائے گی اس کی۔ بابا جانی کو یہ نہیں پتا تھا وہ یہ بات کر کے اپنی پوتی کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ ولید نے بچپن سے اپنے ماں کو باپ سے مار کھاتے دیکھا تھا، وہ کبھی روئی نہیں تھی کسی کے سامنے اپنی بیاہ کو لے کر، وہ چاہے انہیں جوتے بھی مار لے، مگر وہ کبھی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ آیت کے ساتھ سلوک میں زیادہ ہاتھ ولید کی تربیت کا تھا، جس میں عورت پر حکمرانی ہی سکھائی گئی تھی۔ ولید اس وقت سخت غصے میں تھا، اس لیے باہر نکل گیا۔ آیت بھی لان میں چلی گئی تھی۔ آیت کو ولید پر بہت زیادہ غصہ تھا، آخر کو وہ بھی انسان تھی۔ آج کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی برداشت نہیں کرے گی، چاہے رشتے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ مہر بہت خاموشی سے اس حویلی سے چلی گئی اور وہ بہترین زندگی گزار رہی تھی، تو کیوں اس کی خاطر سب سہتی وہ۔ اس نے اپنے دوست فاریہ کو کال کی، گھر کے نمبر سے کال کی۔ بے وفا یاد آ گئی تجھے میری؟ شادی کیا ہو گئی تیری؟ تو غائب ہی ہو گئی ہے۔ جواب میں آیت نے رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہو گیا تجھے؟ رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا ہے بتا نا۔ میری شادی نہیں ہوئی فاریہ، میرا سودا ہوا ہے۔ میرا سودا کرنے والے اور کوئی نہیں، میرے اپنے ہیں۔ تم جانتی ہو میں سخت اذیت میں ہوں، میں پل پل مر رہی ہوں یہاں، میرے واسطے کوئی راستہ نہیں ہے خود کو اس اذیت سے باہر نکالنے کا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتا تو صحیح۔ آیت اسے سب بتاتی چلی گئی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ تو پریشان مت ہو، کل ہی آتی ہوں میں تیرے پاس۔ ویسے بھی بابا نے کہا ہے ہم نے سوات جانا ہی ہے، تو تجھ سے ملتے ہوئے جاؤں گی۔ میں کل ہی آتی ہوں۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تیرے خاندان والوں نے؟ ہاں جیتی جگتی انسان ہے تو، میں بھی تو دیکھوں ذرا کیا کرتے ہیں سب لوگ۔ آیت کو بہت حوصلہ ہوا فاریہ سے بات کر کے۔ آیت ولید کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی، چپ چاپ بستر پر سو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ولید کو اب دوبارہ برداشت کرتی۔ مہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ہسپتال سے آئی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاہ بخت ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، ملازم سب سونے چاہ چکے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ شاہ بخت یوں رات گئے گھر سے باہر رہتا۔ مہر ساری رات گھر میں پریشان رہی۔ 5 بجے کے قریب شاہ بخت گھر آیا، مگر کوئی لڑکی تھی اس کے ساتھ جس نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی مہر کو تو آگے لگ گئی، کون ہو تم اور شاہ بخت کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میڈم میں نے انہیں کلب میں دیکھا تو ان سے ان کا پتہ پوچھا، انہیں چھوڑنے آ گئی۔ آپ کے شوہر نے شراب پی رکھی ہے، شاید کلب میں کوئی پارٹی چل رہی تھی تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی پی لی۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ شاہ بخت کو سہارا دے کر مہر کمرے میں لائی۔ حیران ہو گئی کہ شاہ بخت شراب بھی پیتا ہے، اس کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ مہر کو صبح کا بے چینی سے انتظار تھا۔ صبح شاہ بخت کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ہی صوفے پر مہر بیٹھی تھی۔ ارے میری جان نے آج ہسپتال نہیں جانا؟ نہیں میری آج ڈیوٹی نہیں ہے۔ شاہ بخت آپ نے رات کو شراب پی تھی؟ شاہ بخت نے مہر کی طرف دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، بیبی یہ چیزیں عام سی ہیں، تم ان چیزوں کو زیادہ مت دیکھو۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ سب عام ہے، مگر شاہ بخت مجھے یہ سب نہیں پسند، مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں بیبی، تمہارے لیے میں اپنی عادت تو بدل نہیں سکتا نا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر ان کی طرف سے کیے جانے والے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ شاہ بخت مہر کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی تھامی۔ میری جان تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہے کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ میں نے تم سے شادی تمہاری ہی پسند سے کی ہے، تم جانتی تھی کہ حویلی کے باہر میری ایک دنیا ہے، اب تمہیں ایسے ہی رہنا ہے۔ مجھے سوال جواب کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ تمہیں میرا پیار مل رہا ہے نا، اس سے زیادہ کی توقع مت کرنا مجھ سے کہ میں عام مردوں کی طرح تمہاری ہر بات مانوں گا۔ مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے، میں آتا ہوں۔ مہر کو شاہ بخت پر بے تحاشا غصہ آیا، مگر یہ بھی کر بھی کیا سکتی تھی، اب اس نے خود ہی اپنی پسند سے شادی کی تھی، اب اعتراض بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح آیت کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ولید کے بازو کے ہلکے میں پایا۔ اس لمحے اس کا دل کیا ولید کو اٹھا کر کوئی چیز مارے، یا ولید کا بازو ہٹاتے ہوئے اٹھ بھی گئی۔ آیت، ولید نے اسے نیچے اترنے سے روک لیا۔ چھوڑے مجھے خان، سوری، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ وہاں مجھے تمہارے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، تم میری بیوی ہو تو کیا ایک سوری وہ ساری ذلت مٹا دے گا جو میں نے برداشت کی ہے؟ ہرگز نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آیت دیکھو پلیز، میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے، مجھے معافی مانگنا نہیں سکھایا گیا، پلیز میری بات کو سمجھو۔ میں کیا سمجھوں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں سکھایا گیا تو وہ بھی میری غلطی ہے، اپنی خامیوں کو چھپانے کا اچھا ذریعہ ہے خان، مگر مجھے یہ باتیں اب اٹریکٹ نہیں کرتی، میری طرف سے جو مرضی کریں اب آپ۔ آیت اس کا ہاتھ چھڑا کر اٹھ گئی۔ ولید کے لیے سچ میں آیت سے معافی مانگنا بہت مشکل تھا، مگر اس نے معافی مانگی۔ شاید آیت کے دل کے زخم اب اتنے بڑھ گئے تھے کہ ولید جتنی مرضی کوشش کر لیتا وہ اسے اب معاف نہیں کرنے والی تھی۔ آیت کی دوست فاریہ اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ فاریہ کے گلے لگ کر آیت نے اسے اپنے سارے غم بانٹ لیے۔ فاریہ اسے چپ کروا رہی تھی۔
تم نے اسے برداشت ہی کیوں کیا؟ 2 جوتے لگانے تھے جب پہلی بار اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ تم بھی گھریلو عورتوں کی طرح چپ چاپ اس کا ظلم سہتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم نے اتنی تعلیم کیسے حاصل کی ہے۔ میں کیسے آواز اٹھاؤں فاریہ؟ تمہارے بابا نہیں ہیں جو تمہاری ہر بات مانتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے پڑھایا لکھایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ کل کو اس آنے والے زمانے میں کوئی اس حویلی پر انگلی نہ اٹھا پائے کہ یہ لوگ عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اس حویلی میں کوئی پہلی لڑکی تو نہیں جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ ویسے وہ ہے کہاں تمہارا شوہر؟ ذرا میرے سامنے تو آنے دو، 2 ہاتھ کروں اس سے۔ آخر اس نے سمجھا کیا ہوا ہے خود کو، کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ۔ فاریہ، میں نے کل اس کا ہاتھ روکا اور مزے کی بات ہے آج صبح اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے تو اس دن سے اس سے نفرت شروع کر دی تھی جب میرے چہرے پر پہلا تھپڑ مارا تھا اس نے۔ مجھے سخت برا لگتا ہے وہ اب۔ آیت، اگر اس نے معافی مانگی ہے تو اسے ایک اور موقع دے کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے۔ وہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ میری بات مانو، ایک آخری بار اس رشتے کو دو۔ وہ بھی چھوٹا ہے تم سے بہت، اس میں میچورٹی شاید ویسی نہیں جیسی تم میں ہے۔ عورت کا کام ہی یہی ہوتا ہے، سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا۔ تمہیں بھی یہی کرنا ہے۔ اچھا، یہ تمہاری طبیعت مجھے کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہے، کہیں کچھ خوشخبری تو نہیں؟ پتہ نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں پتہ چل جانا چاہیے۔ خیر، میں بھی تو ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں چیک اپ کر دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم امید سے ہو۔ فاریہ نے گاڑی میں پڑا ہوا اپنا میڈیکل کا سامان منگوایا جو اس نے اپنے گاؤں لے جانا تھا، وہاں کے ہسپتال کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد آیت کو فاریہ نے خوشخبری سنا دی۔ مبارک ہو، تم امید سے ہو۔ پتہ نہیں فاریہ، مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ چھوڑ دو سب کچھ اور خود کا دھیان رکھو اب۔ بھول جاؤ اپنے شوہر کو تم، اور اب اس کو اہمیت ہی نہ دو۔ تمہارے پاس اتنا پیارا تحفہ جو آنے والا ہے، اسے احساس دلاؤ کہ اگر وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک رکھے گا تو تم بھی اس کو اپنے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دو گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اب میں چلتی ہوں، پھر دوبارہ آؤں گی سوات سے واپسی پر تم سے ملنے۔ فاریہ جا چکی تھی۔ آیت کو فاریہ کے ساتھ ہونے سے بہت زیادہ حوصلہ ہوا تھا۔ اب اس کے پاس اس کا بچہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کوئی بات برداشت نہیں کرے گی ولید کی۔ آیت نے اپنی ساس کو اپنی امید سے ہونے کا بتا دیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ یہ بات سب کو پتہ چل گئی حویلی میں۔ بابا جانی نے باقاعدہ صدقہ خیرات کیے کہ اگلا حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ ولید جب رات کو حویلی آیا تو اسے سب سے پہلے یہ بات پتہ چلی۔ کمرے میں گیا تو آیت لیٹی ہوئی تھی۔ ولید چلتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنی بڑی خوشی پر سب سے پہلے میرا حق تھا، وہ تم نے لوگوں کو بتا دی۔ کیوں آیت؟ آیت نے ولید کی طرف رخ موڑا۔ تو ایسا کریں، اس بات پر بھی 2 لگا دے۔ آپ یہی تو کرتے آئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو ہر بات پر اعتراض ہے، اب اس بات کو بھی لے کر مجھے ماریں گے آپ؟ مجھے غلط مت سوچو خان بیگم، میں اس خوشی کو تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ تمہیں میری ہر بات ہی غلط لگتی ہے، کبھی میری باتوں کو سیدھے طریقے سے بھی لے لیا کرو۔ آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہے؟ خیر، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو باہر جائیں، چچی سے کہہ دیں آپ کو کھانا دے دیں گی۔ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ ولید نے آیت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے کھانا کھایا ہے خود؟ میرا موڈ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اٹھو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ تو میرا بہت پیارا بچہ ہوگا۔ ولید نے آیت کے پیٹ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ خبردار، جو مجھے چھوا بھی تو میرے بچے تک بھی وہ احساسات پہنچنے چاہیے نا جو میں محسوس کرتی ہوں۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا اب خان۔ کیوں؟ میرا بھی بچہ ہے، تم اپنے گھر سے لائی تھی اسے۔ جیسے میں تو جانتی ہی نہیں نا، یہ سارا پیار محبت بیٹے کے لیے ہے۔ اگر بیٹی ہوگی تو اس کا نصیب بھی دوسری آیت کی طرح ہو جائے گا۔ فضول باتیں مت کیا کرو آیت، اٹھو، میں تمہیں کھانا کھانے بغیر نہیں سونے دوں گا، کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ آیت خاموشی سے اٹھی اور ہلکا پھلکا کھا لیا۔ سونے کے وقت ولید کی عادت تھی آیت کو اپنے ساتھ لگا کر سوتا تھا۔ اس نے آیت کو اپنے قریب کرنا چاہا مگر آیت نے پھر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہا ہے نا قریب مت آئیں، سمجھ نہیں آتی؟ نہیں اچھا لگتا مجھے جب آپ آتے ہیں میرے قریب۔ یہ کیا حرکت ہے آیت؟ ایسے کوئی کرتا ہے؟ ایسا ہر اس عورت کو کرنا چاہیے جس کا شوہر بے حس لوگوں کی طرح اسے بات بات پر مارتا ہے۔ آیت پلیز، میں نے سوری کی ہے نا، مجھے فرق بھی نہیں پڑتا۔ آیت نے کروٹ بدل دی اور تکیہ بازو میں بھینچ کر تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ ولید نے آیت کے بال پیچھے کیے، پھر اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیبی، ماما بہت غصہ ہے نا؟ بابا منا لیں گے، آپ جلدی سے آ جاؤ۔ آپ تو مجھے جانتے ہو نا، ماما آپ کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ آپ تو میرے چھوٹے سے چیمپ ہوگے نا، آپ چھوٹی سی گڑیا بھی تو ہو سکتے ہو، ننھی سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والی۔ ولید نے جھک کر آیت کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر سکون سے سو گیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنے ہی رویے سے آیت کو خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ مہر آج جلدی فارغ ہو گئی تھی ہسپتال سے تو اس نے شاہ بخت کے آفس میں آنے کا سوچا۔ آفس آئی تو اسے بہت سے لوگ جانتے تھے، اسے شاہ بخت کا آفس بھی پتہ تھا۔ سیدھے آفس میں چلی گئی مگر آفس کا دروازہ کھولتے ہی اس کا خون کھول گیا۔ شاہ بخت کو ایک لڑکی اس پر جھکی ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاہ بخت کی ٹائی بھی اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ شاہ بخت، لڑکی پیچھے مڑی تو مہر اسے فوراً پہچان گئی۔ یہ شاہ بخت کی سیکرٹری تھی۔
اچھا تو میرے پیچھے یہ سب کام بھی ہوتے ہیں؟ مہر تو غلط سمجھ رہی ہو۔ آؤ یہاں پر واپس۔ شبخت اپنی جگہ سے نہیں اٹھا جبکہ اس نے لڑکی کو اشارہ کیا کہ باہر چلی جائے۔ مہر اندر آئی اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے باہر جاتی لڑکی کے چہرے پر تھپڑ لگائے۔ شرم نہیں آتی کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو کوئی ڈھونڈ لیتی نا جو تمہاری قیمت اچھی ادا کرتا۔ سیکٹری بھی کافی ڈھیر تھی۔ ارے جتنی قیمت آپ کے شوہر ادا کرتے ہیں اور کوئی کر سکتا ہے کیا میڈم؟ اب سر اتنے ہینڈسم ہے تو ان پر صرف آپ کا ہی حق نہیں ہے، باقی لڑکیوں کو بھی ان سے فائدہ حاصل کرنے دے۔ شٹ اپ! مہر نے ایک اور تھپڑ اسے مارا۔ شابخت کھڑا ہو گیا۔ مہر یہ کیا حرکت ہے؟ وہ صرف میرے جاننے والی ہے، سیکٹری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس کر دے شابخت، نظر آ رہا ہے یہ مجھے کہ کیا لگتی ہے آپ کی۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے آپ کے لیے سارے خاندان کی مخالفت موڑ لی اور آپ یہاں یہ سب کرتے پھر رہی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دیکھو مہر، ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اس قسم کی دوستیاں عام ہوتی ہیں، تمہیں اب ان سب چیزوں کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ میں کیوں ڈالوں ان سب چیزوں کی عادت؟ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی بہن میرے بھائی کی بیوی ہے، آپ میرے ساتھ یہ سب کریں گے تو اسے بھی میں حویلی میں راج نہیں کرنے دوں گی۔ مہر واپس چلی گئی۔ شابخت بے شک مہر سے بہت محبت کرتا تھا مگر اپنی ایسی زندگی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ مہر اسے سمجھے گی۔ کچھ دنوں سے مہر نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی حویلی کی عورتوں کی طرح ہے، تنگ نظر، مگر ایسا نہیں تھا، وہ ٹھیک تھی۔ مگر کہتے ہیں جب آپ کسی کو تکلیف دے کر آگے آتے ہیں تو پھر کامیابی کیسی؟ آیا چچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی میں کچھ عورتیں آئی تھیں، کچھ ہاتھ سے کڑھائی ہوئے کپڑے لے کر۔ آیا چچی کے ساتھ ان میں سے سوٹ پسند کر رہی تھی۔ ویسے بھی اب تو ظاہر ہونے لگا تھا کہ وہ امید سے ہے، اس کا وجود بھاری ہو گیا تھا۔ بی بی جی آپ تو بڑی پیاری ہو گئی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں جی دن بدن۔ ارے کیوں نہیں ہوگی، ولید خان اتنا خیال جو رکھتے ہیں اس کا، دیکھنا میری بہو بہت پیاری ہے، کیسے اس حویلی کو بچوں کی کلکاریوں سے بھرے گی۔ چچی نے آیت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آیت سوٹ دیکھ رہی تھی جب مہر حویلی میں آئی، اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ ارے مہر بیٹا! چچی کھڑی ہو گئی۔ مہر نے انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور ان کے گلے لگ کر ایسے برے طریقے سے روئی کہ پاس بیٹھی عورتیں بھی ڈر گئیں۔ آیت نے فوراً ہی انہیں باہر بھیجا۔ بتاؤ تو بیٹا کیا ہوا ہے؟ مورے شابخت کے اور لڑکیوں سے تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کی زندگی ہے، نہیں بدل سکتے وہ، میں نے خود انہیں ایک لڑکی کے ساتھ پکڑا ہے۔ آئے تو اس کی بات سنتے ہی حیران ہو گئی۔ کہاں وہ مہر تھی جو شابخت کے پیچھے پاگل تھی اور کہاں یہ مہر تھی؟ اس نے ہی ضرور شابخت کو ولید کے رویے کے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ اسے تو میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی نا، میرا بھائی اسے منہ نہیں لگاتا، دیکھنا آنے دو میرے بھائی کو، اسے بھی گھر سے نکلواتی ہوں۔ خیر مہر آیت کو مارنے کے لیے آ گئی۔ چچی نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، امید سے ہے وہ، ولید کو پتہ چل گیا تو تمہاری کھال اکھاڑ کر رکھ دے گا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور تم اسے مارنے چلی ہو۔ تم نے خود ہی شابخت کو پسند کیا تھا، اس وقت کتنا منع کرتے تھے سب تمہیں، تو اب کس بات کا شور ہے؟ ارے مورے آپ نہیں جانتی، میں اس ڈائن کو اچھے سے جانتی ہوں، خود کی شادی چھوٹے لڑکے سے ہو گئی ہے نا، جو اس کو اہمیت نہیں دیتا، آخر کو بری جو ہو رہی ہے، اس لیے اس نے شابخت کو میرے خلاف کیا ہے۔ میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، کہیں ولید سے اسے گھر سے باہر کرے۔ آیت بیٹا تم کمرے میں جاؤ، یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ آیت جو حیرانگی سے اتنی دیر سے سب دیکھ رہی تھی، چچی کے کہنے پر فوراً کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 جانیں تھیں۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا اس کے 2 بچے ہیں، جس کی وجہ سے اسے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس عرصے میں ولید نے اسے اپنا ایک الگ روپ دکھایا تھا۔ وہ سختی کرتا تو اس لیے کہ اپنا خیال نہیں رکھ رہی تھی، مگر اب آیت کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، وہ جو مرضی کرے، کیونکہ اب اس کے پاس اس کے بچے آنے والے تھے جو اس کی کل کائنات تھے۔ مگر مہر کی باتوں نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اگر آیت کو مہر کے کہنے پر ولید نے نکال دیا تو جیسے مہر کے کہنے پر ہی ولید نے اس سے شادی کی تھی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے آیت کا سوچ کر برا حال تھا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، جو اکثر 2 بار کھاتی تھی، ایک پہلے اور ایک ولید کے ساتھ۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آج ولید کا امتحان تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، بہن کی خاطر بیوی کو میکے چھوڑاتا یا اس کا مان رکھ لیتا۔ آیت کا مان کسی نے نہیں رکھا تھا، مگر اسے ولید سے امید تھی کہ شاید وہ اس کا مان رکھ لے۔ ولید حویلی آیا تو اسے حویلی میں خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی آواز آئی، بیٹا کمرے میں آؤ، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ ولید اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آیت کی والدہ اور والد بھی تھیں، ساتھ میں بابا جانی اور مہر کے والدین بھی تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آیت تو ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، مگر تمہاری بہن ٹھیک نہیں ولید۔ تم جانتے ہو ولید، شابخت نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کے اور کئی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، تم بھی اس کی بہن کو واپس گھر بھیجو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ ولید پہلے تو مہر کی بات سن کے خاموش رہا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنی دل و جان سے عزیز بیوی کو تمہاری خاطر چھوڑوں گا، وہ بھی اس وقت جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟
کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ولید؟ بھائی تو بہنوں کی خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ تمہاری بیوی اپنے ماں باپ اور بھائی کو تمہاری باتیں بتاتی ہے، جس کی وجہ سے شاہ بخت مجھ سے بدلے لے رہا ہے۔ یہ تائی بھی سب میں شامل ہے۔ بابا جانی اور سب حیران ہو رہے تھے کہ مہر کیسے الزام لگا رہی ہیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو مہر، ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی اپنی بیٹی سے پچھلے 7 ماہ سے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ شاہ بخت سے وہ پہلے ہی بھی بات نہیں کرتی، اب کیا کرے گی؟ ولید بیٹا، ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ آیت کی والدہ نے ولید کو سمجھانا چاہا، کہیں ولید غصے میں ان کی بیٹی کو مارنے ہی نہ لگ جائیں۔ تائی، آپ آیت کو لے کر آئیں۔ آیت کی والدہ فوراً اٹھی اور اپنی بیٹی کو لے آئیں۔ لو آ گئی ہے یہ۔ ولید، اس سے پوچھو کیا پٹیاں پڑھاتی ہے میرے شوہر کو کہ وہ مجھ سے اس قدر بدگمان ہو گیا ہے۔ مہر پھر آیت کو مارنے اٹھی۔ اب کی بار ولید نے اسے بازو سے پکڑا اور زوردار تماچا مارا۔ خبردار، جو آئندہ میری بیوی کے بارے میں اپنی غلیظ زبان سے ایک لفظ بھی کہا تو تم نے خود اپنی پسند سے اس شخص سے شادی کی ہے، یاد ہے؟ کتنا سمجھایا تھا تمہیں میں نے کہ وہ بدکردار آدمی ہے، تمہارے قابل نہیں، مگر تمہارے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اب بھگتو۔ میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آیت اور میں جیسے مرضی رہیں، مگر کسی کو حق نہیں کہ میری خان بیگم کو کچھ کہے یا اس کی طرف قدم بھی بڑھائے۔ میں لحاظ نہیں کروں گا کسی کا بھی، اگر کوئی میرے دل و جان کے خلاف بولا۔ آیت، آئندہ مہر تمہیں کچھ بھی کہے، تم میرے کہے بغیر اسے اس حویلی سے باہر پھینک دینا۔ شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، ہم اب ذمہ دار نہیں ہیں اس سب کے۔ چلو آیت، میری جان نے اپنا حال خراب کر لیا ہے۔ ولید آیت کو اپنے حصار میں لے کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہر نے تو رو رو کر حویلی سر پر اٹھا لی۔ بابا جانی یہی کہہ کر گئے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے، جب شادی اپنی پسند کی ہے تو نبھائے بھی۔ ولید آیت کو لے کر جیسے ہی کمرے میں آیا، آیت اس کے سینے سے لگ کر بہت سا روئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے خان، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ولید نے آیت کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ مہر نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ جس دن وہ اس حویلی سے گئی تھی تو اسے بہت زیادہ غرور اور مان تھا خود پر کہ اس نے ایک بہت اچھے ہم سفر کا انتخاب کیا ہے۔ سب نے اسے سمجھایا تھا جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو بابا اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی ہر روایت کو توڑ کر گئی ہے۔ اب کیوں وہ آئی ہے واپس، اور میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ اس کی باتوں میں آ کر تمہیں چھوڑوں گا۔ ولید آیت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ تم تو میری جان ہو آیت، مجھے معاف کر دو آیت، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے۔ تم جانتی ہو دادی صاحب کی بہت خواہش تھی کہ ان کے مر جانے کے بعد ان کا تخت کوئی ایسی عورت سنبھالے جو ان کے جیسی ہو، اور جب بھی وہ تمہیں دیکھا کرتی تھی تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی کہ میری آیت کی شادی ولید سے ہوگی۔ ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ جو عورت مرد سے بڑی ہوتی ہے نا، اس کا پورے گھر پر راج ہوتا ہے، وہ مرد کو بچہ ہی سمجھتی ہے اپنے آگے۔ وہ بار بار مجھے کرتی کہ میری آیت میری جگہ آئے گی، تمہیں شروع سے پسند کرتا ہوں آیت مگر میرے دل میں ایک ڈر تھا، کہیں دادی صاحب کی طرح تم بھی مجھے بچہ نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ میں چاہتا تھا تم مجھے ایک مکمل انسان سمجھو، ہمارا رشتہ برابری پر ہو۔ پھر جانتی ہو، سب نوکروں کے سامنے میری بہن نے تمہارے بھائی کے کہنے پر اظہار محبت کیا۔ بابا کے وہ ملازم جو کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، ان کی ہنسی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ بابا جانی نے میری شادی کی رات مجھے کہا، تمہیں میں صرف شاہ بخت کی بہن سمجھوں، جس کی وجہ سے پورے خاندان میں ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ مہر کو تو وہ کچھ نہیں کہہ پائے، مگر اپنی انا کی تسکین کی خاطر تمہیں دکھ میں دیکھ کر وہ خوش ہوتے، اور شاید میں بھی، مگر مجھے آہستہ آہستہ احساس ہو گیا کہ جن کی خاطر میں تمہیں سزا دے رہا تھا وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہیں آیت۔ تمہیں مار کر میں بھی راتوں کو نہیں سوتا تھا۔ مجھے معاف کر دو آیت، میرے بچوں کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ آیت نے اپنا ہاتھ ولید کے ہاتھ سے لیا۔ معافی کا لفظ کتنا آسان ہے نا خان، مگر وہ ذلت کیا آپ ساری زندگی مٹا پائیں گے جو میں نے برداشت کی؟ میری شادی کی پہلی رات آپ نے کیا سلوک کیا تھا میرے ساتھ؟ میرا خواب تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ خواب میرا ختم ہو گیا، میں قید ہو کر رہ گئی۔ کیا میری کوئی زندگی نہیں تھی؟ دراصل آپ بھی سب کی طرح خود غرض ہیں، آپ میں بھی ذرا سی انسانیت ہوتی تو آپ میری قدر کرتے، مجھے محبت دیتے، مگر آپ نے کیا کیا؟ نہیں آیت، ایسا مت کرو، مجھے جو چاہے سزا دینا چاہو دے دو، مگر مجھے معاف کر دو آیت، بچوں کی خاطر۔ میں نہیں چاہتا میرے بچے میرے جیسے ہوں یا میری بیٹی کا نصیب تم جیسا نکل آئے۔ آیت ولید کی بات پر ہنسنے لگی۔ بات اولاد کی آئی ہے نا، اس لیے آپ کو درد ہو رہا ہے، ایسے ہی آپ نے بھی کسی کی بیٹی کو بہت ستایا ہے خان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہیں آیت پلیز، تم کہتی ہو نا تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں۔ ولید نے آیت کے پاؤں تھام لیے۔ چھوڑے میرے پاؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو میری طرف لوٹ آنے کی۔ پلیز آیت، ایک موقع دے دو مجھے، میری کمر میں سخت درد ہو رہا ہے خان، مجھے سونے دیں، کہیں ایسا نہ ہو جن بچوں کی خاطر آپ نے اس رشتے کو بہتر بنانے کا سوچا ہے وہ ہی نہ رہے۔ نہیں آیت، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں سونا ہے نا سو جاؤ، ہم کل بات کریں گے۔ ولید نے آیت پر کمبل ڈالا اور اس کے بال سہرانے لگا۔ آیت اس سے وقت ہر چیز سے فرار چاہتی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔
مہر تو سب کے ساتھ ہی بدتمیزی کر رہی تھی، اس نے اپنی ساس کا جینا حرام کر رہا تھا۔ شاہ بخت آخرکار آ ہی گیا۔ شاہ بخت، تم دونوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ہمارے خاندان کا نام خراب کر دیا ہے دونوں نے۔ بابا جانی شاہ بخت کو ڈانٹ رہے تھے۔ بابا جانی، اسے ویسے ہی شک ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ سوچ رہی ہے۔ آپ جانتے تو ہے نا، ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسی دوستیاں عام ہیں۔ میں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ یہ بہت عیش میں رہ رہی ہے ہمارے گھر میں، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ پوچھیں میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی ہے؟ جھوٹ مت بولیں شاہ بخت، میں نے خود اس لڑکی کو بےہودہ حرکتیں کرتے دیکھا آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، خاندان کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ مرضی سے شادی کر سکتی ہوں تو آپ کو سیدھا بھی کر سکتی ہوں۔ جب ہم نے شادی کی تو ہم نے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ میں تمہیں تمہاری زندگی گزارنے سے روکوں گا اور نہ تم مجھے۔ اب تم اپنی بات سے مکر رہی ہو۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تم گھر چلو۔ یوں سب کے سامنے میری ذات کا تماشا بنا کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ۔ بابا کہہ دیں اپنے پوتے سے کہ اپنی سیکرٹری کو آفس سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، میں اسے نکال دوں گا، مگر تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اب بہت ہو گیا تماشا، ہر کوئی ہمارے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ میرے لیے بہت زیادہ شرم کا مقام ہے۔ بابا جانی سمجھا دیں انہیں، میں ان کے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ آپ ہر لمحہ میرے ساتھ ہیں مہر، ہم تمہیں بیاہ چکے ہیں، تو اب یہ مت سمجھنا کہ ہر غلط اور صحیح میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس حویلی میں اب تم بہو کی حیثیت سے آیا کرو۔ یہاں اب اس حویلی میں کسی بیٹی کی جگہ نہیں، کیونکہ ہم تینوں کو رخصت کر چکے ہیں۔ مہر کو ابھی بھی شاہ بخت پر بہت غصہ تھا، مگر حقیقت میں شاہ بخت کو دکھانا چاہتی تھی کہ کمزور نہیں ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ تھا آیت پر، جس کی وجہ سے سب کے سامنے ولید نے اس کی اتنی بے عزتی کر دی تھی اور تھپڑ بھی مارا تھا۔ کوئی کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کی نظر میں آیت اپنی ماں بننا کیش کروا رہی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ بھی جلد ہی ماں بنے گی، تاکہ آیت کے بچوں کو اس حویلی میں تنگ کر پائے۔ اس بات کو نہیں سوچتی تھی کہ آیت کے بچے ولید کے بچے بھی تو ہیں نا۔ فاریہ واپسی پر آیت سے ملنے دوبارہ آئی۔ اس نے فاریہ کو مہر کے متعلق سب کچھ بتا دیا کہ کیسے مہر چاہتی تھی کہ اسے حویلی سے نکالا جائے اور ولید سب کے سامنے اسے مارے۔ تو بہت اچھا ہوا، ولید بھائی نے سب کے سامنے اس کو ہی مارا۔ اسے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہوگی نا۔ تم بتاؤ، ولید بھائی کا رویہ کچھ بہتر ہوا تم سے؟ بہت حد تک۔ جب سے انہیں بچوں کا پتہ چلا ہے، سختی کرنا چھوڑ دی ہے انہوں نے۔ کل انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے معافی کی خاطر، تو تم نے کیا کیا؟ میں انہیں معاف نہیں کر پا رہی فاریہ، مجھے بار بار ان کا رویہ یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ رکھا۔ میں تمہیں نہیں کہوں گی کہ فوراً سے اسے معاف کر دو، مگر ایک بات کہوں، تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہیں تمہارے ساتھ، تم کیا کرو گی پھر؟ اگر فلمی ہیروئن کی طرح یہ سوچو گی کہ اپنے بچوں کو لے کر سب کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تو میری بہن باہر بھوکے بھیریے بیٹھے ہیں جنہیں کوئی انسان سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تم اگر خان کو چھوڑ بھی دو تو کوئی تمہاری اولاد کو وہ پیار نہیں دے گا جو خان کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو تم خان بیگم ہو، کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ گزرا وقت گزر گیا، ہماری ماؤں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا، مگر ہمارے والد نے تو معافی نہیں مانگی۔ مرد کے لیے معافی مانگنا، وہ بھی اپنی بیوی سے پاؤں پکڑ کر، اس کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سوچ لینا آیت، کچھ بھی کرنے سے پہلے تمہارے لیے ہر طرف کھائی ہے۔ تمہارے دادا نے تمہیں پوتی نہیں سمجھا، اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو مہر کو سزا دیتے، ولید کو نہ کہتے کہ تمہیں سزا دے۔ مت کرو تم معاف ولید خان بھائی کو، مگر میری ایک بات مان لو، مرد کو کسی عورت کی طرف جھکنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے بچوں سے اپنے باپ کو مت واپس لینا۔ فاریہ نے آیت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہی ہر تیسرے گھر کی کہانی تھی، اور فاریہ جانتی تھی ولید میں کم از کم بدلنے کی خواہش تو ہے، ورنہ شاید آیت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مہر جو چاہتی تھی اگر وہ ہو جاتا تو میری خان کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ شرائط ہوں گی۔ رکھ لو شرائط، مگر ایسی رکھنا جو ان کے بس میں ہو۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ فاریہ کے جانے کے بعد آیت بہت دیر ہر پہلو پر غور کرتی رہی۔ کہاں جاتی اپنے بچوں کو لے کر؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اب ولید کو اپنا بنا لینا۔ ولید کے پیپرز چل رہے تھے جو ختم ہوئے۔ گھر آیا تو آیت اسے کمرے میں بہت زیادہ اداس نظر آئی۔ اس نے لائٹ آن کی۔ آیت، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ولید آیت کی گردن پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہا تھا کہ سچ میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان، مجھے کیا ہونا ہے؟ آیت جانو، ایسی باتیں نہیں کیا کرو، بچوں کا خیال لیا کرو جو اس وقت ماما کے اداس ہونے سے پریشان ہو گئے ہیں۔ خان، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے میری۔ بولو آیت، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں اس حویلی سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے جہاں رکھیں گے، جیسا رکھیں گے، میں رہ لوں گی۔ چچی اور چچا بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، مگر میں چاہتی ہوں میں سب چیزوں سے دور چلی جاؤں۔ میں جب بھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہوں مجھے بہت کچھ یاد آ جاتا ہے جو میں یاد نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ آیت، یہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل ہے، تم جانتی ہو نا، دستار میرے پاس ہے۔ اگر میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو بابا جانی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو میری خوشی عزیز ہے یا نہیں، مجھے بتا دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ روز روز میں اس حویلی میں مر کے جیوں؟ اب نہیں ہوتا مجھ سے کچھ بھی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آیت، ایسی باتیں نہیں کرتے،
ولید آپ میرے درد کا انصاف نہیں کر سکتے، میں عورت ہوں نا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر آپ کو پھر بھی تکلیف نظر نہیں آتی میری؟ آپ کے نام نہاد محبت کہاں گئی، یا وہ بھی ایک فریب تھا؟ پلیز آیت ایسا مت کہو، ٹھیک ہے کرتا ہوں میں بابا جانی سے بات، ہمارا گھر جو گاؤں میں ہی ہے، دادی صاحب کو شادی میں تحفہ ملا تھا، وہ مجھے دیا تھا میری پیدائش پر دادی نے، وہاں جائیں گے ہم لوگ، مجھے وقت دے کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے آیت خان، یاد رکھے میں وہ عورت نہیں جو روتے دھوتے شوہر کی شکایتیں لے کر میکے چلی جائے، میں نے برف میں گزری ہوئی رات بھی بھلا دی، مگر اس کے زخم ہمیشہ باقی رہیں گے، سب اس لیے بھول گئی کہ میں اپنے بچوں کو آپ کا پیار لیتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، کوئی لڑکی اگر آپ کی زندگی میں میرے بغیر آئے گی تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی، میں یاد رکھنا، ویسے ایک لڑکی آ تو چکی ہے ہمارے درمیان، کون ہے وہ؟ ہماری بیٹی، مجھے پورا یقین ہے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہماری، میں نے اپنی ڈول کے لیے بہت سی چیزیں لے رکھی ہیں، بس اس کے نصیب اچھے کی دعا بھی کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو اسے بھی کوئی ولید خان مل جائے۔ آیت پلیز ایسا مت کہو، تم سے پھر معافی مانگتا ہوں، یوں میں مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا وہ میرا عمل ہے، میری بیٹی کو مت سزا دو، میں ساری عمر کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، بس میری بیٹی کو بددعا مت دینا۔ آیت کو احساس ہوا جب تک خود پر نہیں گزرتی دوسروں کا خیال نہیں آیا تھا، آیت جان گئی تھی کہ بیٹی لوگوں کو اپنی ہی اچھی لگتی ہے، حالانکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے سب کے لیے۔ بابا جانی کو کیسے ولید نے منایا اس بات کا علم آیت کو نہیں تھا، اسے صرف اتنا پتا تھا بابا جانی نے ولید کو بہت سی باتیں سنائی تھیں کہ اسے اپنے باپ دادا کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، مگر اس نے بابا جانی کو یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا اگر یہ آیت کے ساتھ الگ گھر میں رہے گا۔ ولید کے ماں باپ نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، وہ اپنی حویلی نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر جب بھی ولید کو ضرورت ہوگی وہ موجود ہوں گے۔ آیت اس وقت اپنا سامان پیک کر رہی تھی، آیت کی والدہ اس کے پاس آئیں، وہ شاید روتی رہی تھیں۔ میرا بچہ تم کیوں جا رہی ہو، کیا کوئی کمی تھی تمہیں یہاں حویلی میں؟ میری نظروں کے سامنے رہتی تھی تم، ہر پل تو دل کو ایک سکون حاصل تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے، اب اتنی دور جا رہی ہو تو تمہاری خیریت پتہ کیسے چلے گی؟ کتنی دور نہیں جا رہی، نزدیک ہی تو ہوں امی، بس آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ میرے پاس آ سکتی ہیں۔ خیر یہاں اتنے پاس ہو کر بھی آپ نے میری خبر نہیں لی، کبھی دور جا کر بھلا لیں گی؟ تو جا کیوں رہی ہے، تیرے بچوں کو مستقبل میں ہماری ضرورت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ بچے خاندان میں ہی اچھی پرورش پاتے ہیں۔ نہیں امی، میں اپنے بچوں کو اس خاندان میں بڑا نہیں کرنا چاہتی، میرے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، یقین کریں جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا نا تو کچھ لمحے میں پریشان ہوگی، مگر پھر میں نے فیصلہ کیا جو چاہے مرضی ہو جائے، اپنی بیٹی کی خاطر میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی، اس حویلی میں اپنی اولاد کو رکھ کر انہیں دوسری آیت یا دوسرا ولید ہرگز نہیں بناؤں گی۔ تو ماں سے ناراض ہے بیٹا؟ آیت کی والدہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں امی، اولاد کہاں ناراض ہو سکتی ہے، میں صرف اپنے بہتر مستقبل کے لیے جا رہی ہوں، دعا کریں کہ میرے دل میں لگے زخم جلد ٹھیک ہو جائیں، ورنہ شاید میری واپسی ممکن نہیں۔ آیت کی والدہ رونے لگ گئی تھیں، بہت زیادہ، میں سوچا کرتی تھی کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو تو اسے بہت سخت سزا ملتی ہے، مگر اگر ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو ان کی کیا سزا ہوگی امی، یہ سوچنا ضرور، میں چلتی ہوں، ولید میرے منتظر ہیں۔ آیت نے سامان کو بیڈ پر ہی رکھا اور باہر چلی گئی، سب حویلی والے جمع تھے، بابا جانی نے آیت کو گلے لگانا چاہا۔ بابا جانی معاف کیجیے گا، آپ مجھے اسی دن دفنا چکے تھے جس دن مجھے رخصت کیا تھا، آپ نے اپنے پوتے کو میرے ساتھ جو سلوک کرنے کا کہا اس نے آپ کی عزت اور احترام میرے دل سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اب تو راکھ بھی باقی نہیں، خیر دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے پوتے کو۔ آیت کسی سے بھی ملے بغیر باہر چلی گئی جہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ولید سب سے مل رہا تھا، سامان ملازم گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ آیت نے ایک نظر اس حویلی پر ڈالی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اس حویلی سے اسے بہت دکھ دیے تھے، یہاں اس کا دم گھٹتا تھا، یہاں سے جانے کا فیصلہ ہی اس کے لیے درست تھا، اسے یقین تھا مستقبل اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کے بچوں کے لیے بھی۔ مہر کی بہت خواہش تھی کہ جلدی جلدی ماں بن جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، اس کی والدہ نے بھی اسے یہی کہا تھا جتنی جلدی ہو جائے ماں بن جائے تو بہتر ہوگا، اس کے بچے باپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ ویسے بھی اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ آیت ولید کے ساتھ حویلی سے جا چکی ہے اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی کہ کایا کیسے پلٹ گئی، اس کا وہ بھائی جو کبھی آیت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اب آیت کے ساتھ اتنی نرمی کیوں اختیار کیے ہوئے تھا۔ مہر اس وقت اپنی ایک کولیگ کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے اپنی رپورٹس کا انتظار تھا، رپورٹس آئی تو اسے پتہ چلا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، ڈاکٹر نے اسے شاہ بخت کے ٹیسٹ کروانے کا بھی کہا۔ مہر کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اسے آیت کو نیچے دکھانا تھا، ویسے بھی وہ تو اب حویلی میں تھی نہیں تو مہر کے ہی بچے حویلی پہ راج کرتے۔ آیت سو کر اٹھی، شام کا وقت تھا، یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، اس کے ارد گرد خاموشی کا راج تھا۔ فضیلہ کو ولید نے اس کے شوہر اور 2 بچوں سمیت یہاں بلا لیا تھا کیونکہ وہ بہت پرانے ملازم تھے اور آیت کے معاملے میں ولید ان پر اعتبار کر سکتا تھا۔ آیت کچن میں آئی، اپنے لیے پانی کا گلاس لے کر باہر لان میں آ گئی، سردی ختم ہو گئی تھی، اب گرمی عروج پر تھی، اس کا وجود بھی اب بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس وقت لان کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد نکلے
درخت دیکھ رہی تھی جن کو خوبصورتی کے ساتھ یہاں لگایا گیا تھا۔ ولید کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر جذباتی تو وہ ہرگز نہ تھی کہ کسی فلمی ہیروئن کی طرح ولید کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ ولید نے اسے کہا تھا کہ اگر دوبارہ ہاسپٹل جانا چاہے تو جا سکتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب انسان کوئی خواب بہت چاہ سے دیکھتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آیت بھی بالکل ایسے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کو تو شاید اب یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے اب ویسے بھی اس کا دماغ اس ماحول کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں پر توجہ دے گی، انہیں سنوارے گی۔ ولید سے اسے کوئی دل و لگاؤ نہیں تھا اب، مگر وقت اپنا مرہم خود ہوتا ہے۔ وقت شاید کبھی اس کے دل میں ولید کے لیے محبت ڈال دیتا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے آیت کے دل سے ختم کر دی تھی، مگر اس نے کبھی ولید سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے وجود میں پل رہے بچوں کو باپ کا پیار ولید ہی دے گا۔ اگر یہ ولید کے ساتھ ٹھیک رہے گی تو کل کو اس کی بیٹی کو بھی باپ کا بہت سا پیار ملے گا۔ آیت انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کی پیشانی پر ولید نے پیار دیا۔ آپ آگے؟ جی ہاں آ گیا ہوں میں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی بہتر ہے، آپ بیٹھیں، میں اندر کسی کو کہتی ہوں آپ کے لیے کھانا لگا دیں۔ تم بیٹھ جاؤ آیت، اس حالت میں زیادہ کام مت کیا کرو، دیکھو ہاتھ پاؤں کتنے سوج گئے ہیں تمہارے۔ یہ سب تو نارمل ہے نا خان، آپ تو جانتے ہیں مجھے اس گھر میں آ کر بہت سکون ملا ہے، ایسا لگتا ہے میں ایک بڑے سے پنجرے سے آزاد ہو گئی ہوں۔ آپ نے بابا جانی کو کیسے منایا؟ وہ میرا مسئلہ ہے آیت کہ میں ان کو کیسے منایا؟ تمہارا کام صرف گھر پر دھیان دینا ہے۔ ایسا کرو اندر آ جاؤ آیت، اب میرا دل نہیں کر رہا اندر جانے کا، کچھ دیر یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ولید آیت کو باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ شاور لے کر کمرے میں آیا تو اسے آیت بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آیت اندر آ گئی تھی۔ ولید بال خشک کرتے ہوئے آیت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں نہیں اتار پا رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ بہت زیادہ موٹے ہو گئے تھے۔ ولید کنگھی رکھ کر آیت کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ خان نہ کرنا پلیز، بہت درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہاتھ اور زخمی ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا آیت، تم یہ مت پہنا کرو، دیکھو ہاتھ سوجے ہوئے ہیں۔ ولید نے کریم اٹھا کر آیت کے ہاتھوں پر لگا کر چوڑیاں اتار ہی دی۔ ولید نے آیت کے سرخ پڑتے ہاتھوں پر پیار کیا۔ آیت نے ولید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو شادی کی پہلی رات آیت کی طرف دیکھتے ہوئے ولید کی نظر میں آئی تھی، ولید کو نظر آئی تھی۔ ولید نے آیت کی آنکھوں پر انگلیاں پھیری تو آیت نے ولید کی طرف حیرانگی سے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں آیت جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ چمک تمہاری آنکھوں میں اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں میرے چھونے پر تمہاری آنکھوں میں وہ چمک واپس آئے۔ آپ وہ چمک تو کب کی ختم کر چکے ہیں خان، وہ تو میری زندگی تھی جس کو آپ نے ختم کر دیا، اب تو صرف آیت کا وجود ہی ہے جس سے اس دنیا میں مرنے تک زندہ رہنا ہے۔ ولید نے آیت کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایسا مت کہو، میں تم سے پہلے بھی معافی مانگی تھی، آج پھر مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں جان بھی دینے کو تیار ہوں، بس مجھ سے نفرت مت کرو۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے خان، ہو سکتا ہے ایک وقت آئے میری آنکھوں کی چمک واپس آ جائے، مگر آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں ہر لمحہ منتظر ہوں تمہارا، تم جب کہو میں تمہارے لیے کچھ بھی قربان کر دوں گا، تم تو میری آیت ہو، بس میری۔ آیت نے ولید کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آیت جانتی تھی وہ مشکل وقت بدل گیا ہے، پرانے زخم ولید کے رویے سے ختم ہو جائیں گے، مگر ایک کسک باقی رہے گی جو نہ جانے کب دور ہوتی۔ مہر شاہ بخت کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مہر نے شاہ بخت سے بات کرنی تھی کہ اس کے ساتھ ہاسپٹل جائے۔ بخت آپ میرے ساتھ ہاسپٹل جائیں گے؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ویسے ہی ہماری سینئر ڈاکٹر ہیں، بہت قابل، ان کے پاس بہت علاج ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، میں نے انہیں بتایا اپنا مسئلہ تو وہ کہہ رہی تھی آپ بھی میرے ساتھ ان کے پاس جائیں۔ مہر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کہیں آ جا سکوں، آفس کے علاوہ تم خود ہی چلی جانا۔ نہیں نا شاہ بخت، آپ کا جانا بہت ضروری ہے، میری بات کو سمجھے، آپ کل شام میں کوئی وقت نکال نہیں سکتے؟ بہت ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ کہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل مجھے وقت ملا تو آ جاؤں گا۔ امی کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی آیت کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو ہمیں گاؤں میں ہونا چاہیے، پہلا بچہ ہے حویلی کا تو ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے۔ بس کر دیں شاہ بخت آپ، اس کا بچہ ہمارے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے، جب پیدا ہوگا تو دیکھا جائے گا، آپ چھوڑ دیں یہ سب باتیں، ہماری باتیں بہت اہم ہیں۔ مہر نہیں جانتی تھی کہ کل اس کا غرور خاک میں مل جائے گا، کیونکہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی بلا وجہ، تو قسمت آپ کا خوب سارا امتحان لیتی ہے۔ آیت کی آنکھ بمشکل کھلی، اس کی نارمل ڈلیوری ہوئی تھی، یہ بہت حیران کن بات تھی ڈاکٹر کے لیے بھی، کیونکہ انہیں شروع سے لگتا تھا آیت کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آیت کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اپنے دونوں بچوں کی آوازیں سن کر اس کے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ ولید کا ساتھ تھا۔ ولید لیبر روم میں بھی اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی تکلیف کو آدھا کر دیا تھا اس نے، بار بار ولید اس کی پیشانی پر پیار کرتا، اسے بتاتا کہ ابھی انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے۔ آیت ولید کے لیے کتنی اہم ہے۔ بچے کے رونے کی آواز پر آیت نے گردن موڑ کر دیکھا، چھوٹے سے بچے کو وہ مشکل ہاتھوں میں اٹھائے
ولید اسے چپ کروا رہا تھا۔ نرس اسے کچھ بتا رہی تھی جبکہ بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارے میڈم آپ جاگ گئیں، آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے، بہت دیر سے رو رہا ہے یہ۔ نرس آیت کو جگا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ ولید نے بچہ نرس کو دیا۔ آیت ٹھیک ہے آپ؟ ولید نے آیت پر جھک کر اس سے سوال کیا۔ ہمارا بیٹا بہت رو رہا ہے، اسے چپ کروانا ہے آپ نے، فیڈ کروا لیں گی آپ؟ ولید نے آیت سے پوچھا جس نے بس ہاں میں سر ہلایا کیونکہ اس وقت اس کی نظر دھندلائی ہوئی تھی۔ ولید نے ہی اسے اٹھنے میں مدد کی تھی۔ اپنا روتا بلکتا بچہ اسے دیا۔ آیت بچے کو پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ نرس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس ہسپتال میں بہت کم لوگ اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے تھے اور یہ چھوٹا سا لڑکا تو بیوی کے ساتھ لیبر روم تک بھی گیا تھا۔ دونوں بچوں کو فیڈ کروا کر آیت دوبارہ سو گئی کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھولے۔ جب دوبارہ اٹھی تو کمرہ سجا ہوا تھا۔ اس کے بچے کاٹ میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں نرسری میں رکھا گیا تھا مگر پھر بھی صحت مند تھے تو نہیں، ماں باپ کو واپس کر دیا گیا۔ آیت پورا دن ہوش میں نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ماں اس سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی میرے بچے، ماں صدقے جائے تجھ پر بچی، تیرے پاس ہی ہیں تیرے بچے، اتنے پیارے دو بچے ہیں تیرے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بہت ہمت والی ہے میری بیٹی، دیکھ تو آج خود ایک ماں بن گئی ہے۔ آیت کی والدہ نے اس کے سر پر پیار دیا۔ ولید کہاں ہے؟ ارے وہ تو کب سے تیرے پاس ہی تھا، کل سے اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، کپڑے بدلنے گیا ہے پھوپھی کے گھر، بس آتا ہی ہوگا۔ باقی سب آئے تھے آیت، تیرے بابا جانی نے تو پورے گاؤں میں ان دونوں کے عقیقے کی دعوت رکھ دی ہے، تیرے ابا بھی بہت خوش تھے، تیری ساس ابھی باہر گئی ہیں، ولید کے ساتھ آ جائیں گی۔ آیت ابھی ولید کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ شاہ بخت اور مہر دونوں اس خوشی پر بھی حویلی نہیں آئے تھے۔ مہر کے مطابق جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تب جو خوشی ہوگی وہ مانی رکھے گی، ابھی کون سی خوش ضروری ہے۔ شاہ بخت آنے والا تھا گاؤں مگر ضروری کام کی وجہ سے رک گیا۔ ویسے بھی آیت کو شہر والے ہسپتال لے کر آئے تھے تو سب کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ گاؤں آنے کے بعد ہی ان کی ملاقات سب سے ہو سکتی ہے۔ آیت کی ساس اس سے ملی اور پیار دے کر آیت کی والدہ کے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ کمرے میں آیت اور ولید تھے۔ ولید آیت کے قریب آیا۔ آیت کا سجا ہوا ہاتھ جس پر زخم تھے اسے اٹھا کر چوما۔ بہت بہت شکریہ مجھے اتنے پیارے دو تحفے دینے کے لیے۔ ہمارا بیٹا بالکل تمہاری طرح ہے، بری بری آنکھوں والا، اور بیٹی بالکل میری طرح ہے، دیکھو میرا بیٹا بالکل تمہاری طرح ہے، سب کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا اس نے۔ ولید آیت کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے اسے بچوں کا بتا رہا تھا۔ میں نے بچوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں خان، مجھے دکھائے نا بچے کیسے ہیں، رکو میں لاتا ہوں انہیں۔ ولید سب سے پہلے اپنی بیٹی کو لایا جو وزن میں بہت کم تھی اور ولید کو اسے اٹھاتے ہی ڈر لگ رہا تھا، مگر اس نے اسے اٹھا ہی لیا تھا۔ دیکھو آیت، یہ بالکل میری طرح ہے، میری گڑیا۔ ولید آیت کو بہت شوق سے اپنی بیٹی دکھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی آ گئی تھی۔ میری گڑیا نے ہمیں ماں بابا بنا دیا آیت، بیٹے نے نہیں بنایا کیا؟ نہیں، وہ بھی میرا شہزادہ ہے اور شہزادہ صاحب اس وقت گہری نیند میں ہے۔ آپ میری گڑیا کو پکڑیں، میں لے کر آتا ہوں اسے بھی۔ ولید اپنی بیٹی کو آیت کے ساتھ لٹا کر اپنے بیٹے کو لایا جو سچ میں بوڑھی آنکھوں والا تھا اور اپنی بہن سے زیادہ صحت مند تھا۔ بچے نے اپنے اٹھائے جانے پر ماتھے پر بل چڑھا لیے۔ یہ دیکھیں ذرا، شہزادے صاحب کو بابا کا اٹھانا پسند نہیں آیا، بہت پیارا ہے یہ، آپ نے اس کا نام جو سوچا تھا کیا وہی رکھیں گے؟ جی ہاں، عبدالکبیر خان، بیٹی کا نام میں عائشہ ولید خان رکھوں گا۔ بہت پیارے نام ہے ولید، میں نے آج آپ کے ساتھ ہونے سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جہاں آپ ہیں میرے دکھ کو بانٹنے والے وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ رہوں گا، تم جانتی ہو آیت، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے کتنی قیمتی ہے، یہ آپ کے وجود کو مکمل کر دیتی ہے۔ خان، کیا شاہ بخت نہیں آیا؟ نہیں، نہ وہ آیا نہ اسے آنا تھا، ہماری خوشی ہے یہ بچے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں تمہارے لیے۔ ولید بیٹے کو کاٹ میں لٹا کر آیت کا کھانا گرم کروانے چلا گیا۔ ولید نے جس طرح آیت کا آج خیال رکھا تھا اس بات نے آیت کو سمجھا دیا اس سے زیادہ کوئی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مہر ہسپتال آئی ہوئی تھی، ساتھ میں شاہ بخت تھا۔ آج کتنی مشکل سے شاہ بخت مانا تھا اس کے ساتھ آنے کو۔ دونوں کے ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے انہیں اندر بلایا۔ بیٹھے مسٹر اینڈ مسز بخت، ڈاکٹر نے ان دونوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور رپورٹس ان کے سامنے کی۔ مہر، مجھے بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو مس مہر کہ آپ کے شوہر باپ نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ یہ خبر مہر سمیت شاہ بخت پر بھی بجلی بن کر گری۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں مسٹر شاہ بخت، میں نے آپ کی رپورٹس بہت اچھے سے پڑھی ہیں اور اس میں یہ بات صاف واضح ہے کہ آپ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ ڈاکٹر، کوئی تو طریقہ ہوگا نا اس سب کو حل کرنے کا؟ نہیں مس مہر، میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں۔ ڈاکٹر کے ساتھ جواب پر مہر اور شاہ بخت دونوں خاموش ہو گئے۔ مہر جو بہت زیادہ غرور کر رہی تھی اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ شاہ بخت جیسے خود پر بہت ناز تھا وہ بھی خاموشی سے واپسی پر گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے بھی اور بھی کئی ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا۔ شاہ بخت کو آج پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو اپنی بہن کے ساتھ کیا سب اس کی سزا تھی۔ کیا اس نے اس کا روتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ شادی کے اگلے روز پھر وہ کبھی ماں باپ سے نہیں ملی تھی، یہ سب بھی اسے
پتہ تھا مگر اس نے خود غرضی کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے کسی ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ۔ مہر وہ تو بالکل خاموش ہو گئی تھی جس محبت کی خاطر اس نے اپنی روایات توڑ دی، ماں باپ کو دکھ دیا، اپنی دوست کو قربان کیا۔ اس محبت کا کیا انجام تھا؟ ساری زندگی اس کو خالی گود رہنی تھی مگر پھر بھی ہار نہیں مان رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ خوش نہیں تو آیت کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ وہ اس سے بدلہ لے گی، اسی نے اس پر کچھ کروایا ہے جس کے باعث یہ سب ہوا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب تو اس کی سزا ہے۔ عقیقہ آگے کر دیا گیا تھا آیت کے بچوں کا۔ بچے آج 40 دن کے ہو گئے تھے۔ ولید انہیں حویلی لایا تھا اپنے دادا اور دادی سے ملوانے۔ یہاں ہی انہوں نے فنکشن رکھا تھا سب کے لیے۔ آیت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی آج۔ اس نے میرون رنگ کا فراک پہنا تھا، سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور ولید نے اسے بچوں کی پیدائش پر سونے کا بڑا سا ہار دیا۔ وہ گلے کی زینت تھا۔ ابھی آیت کے ہاتھوں میں اس کی ساس نے سونے کی چوڑیاں پہنائی تھیں اور آیت کی والدہ نے دوسرے ہاتھ میں اسے سونے کا چوڑا بنوا کر دیا تھا۔ آیت اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بھرا بھرا سا وجود اور چہرے پر چمک تھی اس کے۔ ولید اسے زبردستی کھانا کھلاتا چاہے اس کا دل نہ بھی ہو۔ اس کے بچوں کے لیے ولید نے آیا رکھی تھی جس کی وجہ سے آیت کو بہت آسانی تھی۔ بچے رات کو روتے تو ولید اس کے ساتھ ہی جاگ جاتا۔ آج کل ولید گھر جلدی آتا تھا۔ ولید کی یونیورسٹی سے بھی بہت سارے دوست اسے دیکھنے آئے تھے۔ ولید تو بیٹی کو گود سے نہیں اترنے دیتا تھا جبکہ ان کا بیٹا کبیر باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے ہر وقت اسے بھی گود چاہیے ہوتی۔ دونوں بچے ان کی جان تھے۔ آیت کی آنکھوں کی چمک اپنے بچوں کو دیکھ کر لوٹ آئی تھی۔ جو زندگی آیت کو بے رنگ لگتی تھی وہ اب رنگوں سے بھری تھی۔ آیت نیچے آئی، سب کے ساتھ یہاں ایک بہت بڑی محفل تھی عورتوں کی۔ ہر کوئی خاندان کی خان بیگم کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مرد مردان خانے میں تھے۔ مہر تو آتے ہی چچی کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اتنی دیر سے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ مہر اپنی ماں کے ساتھ باہر آئی۔ چچی شاید روتی رہی تھی مگر مہر کے آنسو نکلی تھے۔ ولید کو مہر نے بلوایا تھا مردان خانے سے۔ سب گھر کے بڑے اور آیت ولید کے ساتھ بابا جانی کے کمرے میں تھے۔ بابا جانی اپنا ایک فیصلہ سنانا چاہتے تھے۔ ولید، تم نے ہمیشہ اس خاندان کی بقا کے لیے بہت کام کیا ہے۔ آج ہم تم سے کچھ مانگتے ہیں، کیا تم ہمیں دو گے؟ جی بابا جانی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ مانگ کر کو دیکھیں۔ ہمیں تمہارا بیٹا چاہیے۔ شاہ بخت باپ نہیں بن سکتا تھا کبھی، وہ تمہارا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہنوئی بھی ہے، اور مہر تمہاری بہن، وہ ساری عمر خالی گود کے ساتھ رہیں گے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنا بیٹا مہر کو دے گو۔ مہر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ آج سب کے سامنے اسے کبیر مل جاتا تو سب اسے ہی بڑا کہتے۔ کبیر کو لے کر یہ آیت کو دکھانا چاہتی تھی کہ تم جیت نہیں سکتی۔ آیت کی گرفت ولید کے بازو پر سخت ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں بابا جانی، کبیر میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رہی بات اپنی بہن کی گود آباد کرنے کی، تو میں اپنی بیوی کی گود اس کی خاطر کیوں اجاڑ دوں؟ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ہماری وٹے سڈے میں شادی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنی بیوی کو اتنی بڑی سزا دوں۔ معاف کیجیے گا بابا جانی، یہ بچہ یتیم خانے سے لے لیں مگر میں اپنا بچہ نہیں دوں گا۔ آیت کی والدہ آیت کو دیکھتے ہوئے اسے یاد دلانے لگیں کہ ایک بہن ہے قربانی کے لیے بنی ہوئی۔ آیت، بھائی کی خاطر تو اتنا نہیں کر سکتی، تیرے پاس تیری بیٹی ہے، کل کو اور بھی بچے ہوں گے۔ اپنا ایک بیٹا دے دیا بھائی کو تو کیا ہو گیا، بہنیں سب کچھ قربان کرتی ہیں بھائیوں کے لیے۔ معاف کیجیے گا تائی جان، آپ کے بیٹے نے آیت کی زندگی کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچا۔ جو شخص ہماری خوشی میں شریک نہیں ہونے آیا، میں اسے اپنی اولاد نہیں دے سکتا۔ میری بیوی نے بہت تکلیف جھیلی ہے میری بچے کی خاطر، اسے میں شاہ بخت کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں خود غرض ہوں اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، جیسے کبھی شاہ بخت اور مہر تھے۔ ہمیں معاف کر دے آپ سب، ہم آج ہی واپس اپنے گھر جائیں گے، اور شاہ بخت تم میرے بچوں پر ہرگز نظر مت رکھنا، وہ میری اولاد ہیں، ولید خان کی اولاد۔ آیت کو تھامے ولید باہر نکل گیا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ مہر بہت زیادہ روئی مگر ولید اپنے دونوں بچوں سمیت مہمانوں کے جانے کے بعد واپس چلا گیا۔ اولاد اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، تو کیوں اپنی اولاد کو اپنی بہن کے لیے قربان کرتا؟ یہ گزرا وقت کبھی نہیں دہرانا چاہتا تھا، اور اس نے آیت کو بھی باور کروا دیا کہ جہاں اسے اس کی اولاد اور آیت ہیں وہاں کوئی بھی نہیں۔ 13 سال بعد آیت صبح صبح ننے ہاتھوں کے جگانے کے باعث اٹھی۔ اس کی بیٹی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کو جگا رہی تھی کہ اٹھ جائے، اسے بھوک لگی ہے۔ اس کی 10 ماہ کی بیٹی تھی۔ آیت بیڈ سے اٹھی تو وقت دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ آج اتوار تھا تو یقیناً بچے بابا کے ساتھ کھیل رہی ہوں گے۔ آیت اپنی بیٹی فاطمہ کو دودھ پلا کر کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر لان کی ایک سائڈ پر اسے پول میں اس کا بیٹا کبیر بابا کے ساتھ کھیلتا نظر آیا۔ عائشہ پول سائڈ پر ہی بیٹھی ہوئی بھائی اور بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ماریا بیٹھی ہوئی تھی جو شاید کوئی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ سامنے درختوں کے پاس لگے جھولے پر عبداللہ بیٹھا تھا اور امارا اسے اٹھا رہی تھی کہ اسے کھیلنا ہے اب۔ عبدالرافع بھی باپ اور بھائی کے ساتھ پول میں چلا گیا۔ آیت اندر سے یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ فاطمہ شیشے سے یہ منظر دیکھ کر اپنے بابا کو اپنی زبان میں بلا رہی تھی کہ اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ بچے باپ کے دیوانے تھے، کچھ بھی ہو جائے انہیں بس ولید چاہیے ہوتا تھا۔ آیت اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر آئی۔
گرمی بہت تھی، اس کے باوجود بچے لان میں ہی کھیل رہے تھے۔ فاطمہ کو اس نے نیچے چھوڑ دیا جو گھاس پر رینگتی ہوئی پول کے پاس آئی۔ ولید نے اسے فوراً اٹھا لیا۔ بابا کی گڑیا آئی ہے، بابا کا راجہ بچہ جاگ گیا ہے۔ ولید اسے پانی میں کھڑا کرتے ہوئے اس کے ساتھ مستی بھی کر رہا تھا۔ آیت اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدرت نے آج اسے 14 سال پہلے اسے زندگی کا ایک بہت عجیب سا روپ دکھایا تھا، مگر پھر یہ خوبصورت سا آشیانہ بھی عطا کیا۔ اس کے 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ماشاءاللہ ولید کو بچے بہت پسند تھے اور آیت کو بھی۔ حویلی والے ان بچوں کو دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ آیت اپنے بچوں کو لے کر حویلی واپس نہیں گئی کیونکہ اپنے بچوں کو پرسکون ماحول دینا چاہتی تھی۔ حویلی میں بابا جانی کا انتقال 10 سال پہلے ہو گیا تھا۔ آیت کے ساس سسر اپنی بیٹی کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے۔ شاہ بخت اور مہر دونوں حویلی آ گئے تھے۔ مہر کو ڈپریشن ہو گیا تھا شدید، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے سب حویلی سے دور بھاگتے تھے۔ تارا نے اپنی ایک بیٹی اپنے بھائی کو دے دی تھی، مگر مہر کو پھر بھی سکون نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی حیثیت بہت کم ہے آیت سے۔ آیت کے والد فوت ہو گئے تھے اور والدہ آیت کے ساتھ ہی زیادہ رہنے آ جاتی تھی۔ آیت کے بچوں کی خاطر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھیں۔ انہیں بھول جاتا تھا کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ولید پول سے باہر آیا تو اس نے پانی آیت کے اوپر پھینکا۔ ولید خان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آیت خان، آپ بھی تو صبح صبح اٹھ کر آ گئی ہیں کمرے سے۔ ایک دن آپ کو آرام نہیں لگتا محترمہ؟ آپ کے بچے آرام کرنے دیتے ہیں مجھے؟ آپ کی بیٹی نے مجھے سویا ہوا جگا دیا۔ اس سے پوچھیں جو محترمہ ابھی بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ آپ کے بچے یعنی وہ تمہارے بچے نہیں ہیں کیا؟ بہت غلط بات ہے ویسے۔ تمہیں مزے کی ایک بات کہوں؟ میں سوچ رہا تھا فاطمہ اکیلا محسوس کرتی ہے، سارے بچے چلے جاتے ہیں اسکول، تو ہماری بیٹی کے لیے ایک دوست ہونا چاہیے نا۔ ولید کی بات سمجھتے ہی آیت نے اسے ایک مکہ مارا۔ شرم نہیں آتی آپ کو خان؟ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، پھر بھی شرم چھو کر نہیں گزری؟ جب دیکھو ٹھڑکی پن سوار ہوا ہوتا ہے آپ پہ۔ کبیر اور عائشہ بڑے ہو گئے ہیں، انہیں سمجھ آتا ہے سب کچھ، تو میں کیا کروں؟ ان کے لیے اپنی بیوی سے رومانس کرنا چھوڑ دوں؟ کبیر کو پتہ ہے بابا کتنا پیار کرتے ہیں ماما سے۔ ویسے فاطمہ کے لیے ایک دوست لانے پر ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے۔ آیت ولید کی بات پر تب کی۔ خبردار، جو بچوں کا نام لیا آپ نے۔ سب ہنستے ہیں پہلے ہی مجھ پر کہ میرے 7 بچے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں میرا حال خراب ہو؟ اور ارے حال خراب کون چاہتا ہے خان بیگم؟ چھوڑیں لوگوں کی باتوں کو، اور اگر ہم نے لوگوں کی باتوں کو دیکھا ہوتا تو ابھی ہم ان بچوں کے ماں باپ نہ ہوتے۔ فاریہ نوری کو لائے گی کل، آپ ذرا بچوں کو سمجھا دینا، وہ ان کی طرح جنگلی نہیں ہے، تو ذرا میری بے عزتی کم ہی کروائیں لوگوں کے سامنے۔ اوف بیوی، اتنا غصہ مت کیا کریں، دیکھو تو بچے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہے، اگر اب یہ نہ ہو تو زندگی بہت بے رنگ ہے۔ آپ نے یہی کہنا ہے نا سارا دن، تو میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہوں۔ وہ دیکھیں امارہ کو۔ عبداللہ نے امارہ کے بال تھام رکھے تھے، دونوں 6 اور 5 سال کے تھے، بہت کم فرق تھا ان میں، سب سے زیادہ شرارتی تھے دونوں۔ ایپک بیٹا 8 برس کا تھا اور ماریا 10 سال کی تھی۔ سب سے چھوٹی فاطمہ تھی، جس کی پیدائش پر ولید نے یہ گھر اور بزنس آیت کے نام کر دیا تھا۔ فاطمہ ولید کو بہت عزیز تھی کیونکہ ولید کو اس کے بچپن کا وقت یاد کرواتی تھی۔ اچھا ناراض تو مت ہو آیت، میں آ رہا ہوں اندر، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں، کبیر دیکھ لے گا فاطمہ کو۔ ولید اندر چلا گیا جبکہ آیت اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کوئی نئی شرارت سوچ رہے تھے۔ شاہ بخت آفس سے سکا ہوا گھر آیا، مگر گھر آ کر اسے معلوم ہوا اسے سکون نصیب نہیں ہونا۔ مہر 10 سالہ حوریہ کو سلا کر آئی تھی۔ مہر نے حوریہ کو بھی اپنی ہی طرح کا ذہنی مریض بنا دیا تھا، ضدی اور جو چیز چاہیے ہو اسے حاصل کرنا۔ شاہ بخت جو حوریہ سے بہت محبت تھی، یہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا۔ مہر بھی اس سے محبت کرتی، مگر جو خامیاں اس کی شخصیت میں تھی وہی خامیاں اب حوریہ کو تربیت میں آ رہی تھی۔ مہر، ایک گلاس پانی لا کر دو مجھے۔ آج اتنی دیر کیوں لگا دیا آپ نے شاہ بخت؟ بس وہ آج آفس میں کام زیادہ تھا۔ تم بتاؤ ہسپتال کیسا رہا تمہارا؟ میرا ہسپتال تو ٹھیک تھا، مگر آپ آج کل بہت دیر سے گھر آتے ہیں، مجھے بتا دیں کیا کوئی اور لڑکی ہے جس سے آپ کا افیئر چل رہا ہے؟ شرم کر جایا کرو مہر، کیا کوشش ہے تمہاری کہ میں 2 گھڑی سکون نہ لوں؟ اس گھر میں آ کر تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ جینا میں نے نہیں حرام کر رکھا آپ کا، بلکہ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اب میں نے آپ کو آپ کی ہر کمی کے ساتھ اپنایا ہے۔ تم کتنی دفعہ مجھے تانا دو گی اس بات کا؟ ایسا کرو ایک ہی بار میرا گلا دبا دو۔ ہاں ہاں، اب میں ہی بری ہوں لوگوں کی، کوئی اور جو آ گئی ہے میری جگہ، میں تو کہتی ہوں چلے جائیں آپ اسی کے پاس۔ شاہ بخت غصے میں باہر چلا گیا۔ مہر نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ تباہ کیا تھا، شاہ بخت اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی عذاب تھی اور زیادہ ہاتھ مہر کا تھا۔ مہر کی والدہ اس کے پاس آئیں اور اسے سمجھانے لگی، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ آخر میں فاریہ آیت سے ملنے آئی ہوئی تھی، نور اس وقت سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ اسے باہر کھیلنے کے لیے لے کر جانا چاہتی تھی، مگر وہ سب سے ڈر رہی تھی، وہ بہت زیادہ سنجیدہ بچی تھی۔ فاریہ زیادہ وقت ہسپتال میں رہتی تو نور پر اتنا دھیان نہ دے پاتی تھی، جس کی وجہ سے نور کی شخصیت میں دنیا کا ڈر تو نہیں
मगर एक अजीब सी झिझक थी जिसकी वजह से किसी से बात नहीं करती थी। नूरी, हमारे साथ आकर खेलो ना। मारिया ने नूर को उठाना चाहा। नहीं ना मामा, मैंने नहीं जाना, इन्हें कहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कबीर फौरन से आया और नूर का हाथ पकड़कर उसे फारिया के पास से उठाया। आंटी, आप ज़रा कर्म परेशान हुआ करें इसके लिए। कुछ दिन हमारे पास रहेगी तो ये बिल्कुल बदल जाएगी। आपने इसे बिल्कुल बच्ची बना दिया है। कबीर नूर का हाथ थाम कर बाहर ले गया, जिसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फारिया आयत की तरफ देखने लगी। मेरी बात सुनो, कैसे संभालती हो तुम इतने बच्चों को? मैं तो हैरान होती हूँ, मेरे दो दो ही बच्चे हैं और उन्हें संभालना मुश्किल होता है। अब तो बड़े हो गए हैं फारिया। कबीर और आयशा बहुत समझदार हैं। छोटे तीन बच्चे तो मैंने देखा भी नहीं कैसे पल गए। यही उनका ख्याल रखते हैं। कहाँ याद है ना, तुम वलीद भाई से भागा करती थी और कहा तुम्हारा दिल ही नहीं लगता अब उनके बगैर। बस ज़माना बदल जाता है फारिया। वलीद ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है इस अरसे में, तुम सोच भी नहीं सकती। हर वो लम्हा जो उनका मेरे साथ गुजरता है, वो अपनी माजी का हर एक लम्हा प्यार से मिटा देते हैं। वो सब भूल चुके हैं तो मैं क्यों उन्हें याद करवा कर खुद को बर्बाद करूं? मेरे बच्चे अपने बाप के साथ बहुत खुश हैं और मैं भी। ये तो बहुत अच्छा है। कभी कभी दूसरा मौका ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। तुम्हारे घर के लिए मेरी दुआएं तो हमेशा ही हैं। बच्चे कह रहे थे मरी जाओगे तुम लोग गर्मियों की छुट्टियों में, तो नूर और सुलेमान को भी ले जाना, सबके साथ घूम फिर लेंगे। पूछने की बात है ये भला, मैं बच्चों की खाला हूँ ना, मेरे ज़्यादा हक है इन पर। भाई खालिद ने इजाज़त दे दी है ना? अरे वो तो कह रहे थे कुछ वक्त हम दोनों भी साथ गुजारें, तो मैंने कहा बच्चे तुम्हारे पास चले आए, हम कहीं घूमने जाएंगे। कोई मसला नहीं है फारिया, बच्चे खुश रहेंगे हमारे साथ, तुम परेशान मत होना। वक्त अपनी रफ्तार कुछ बढ़ा देता है। कबीर हाथ में कैमरा लिए माँ बाप की शादी की 20वीं सालगिरह पर तस्वीरें बना रहा था। आयत ने आज साड़ी पहनी हुई थी। घर में सिर्फ बच्चे थे और आयत और वलीद। उन्हें पसंद नहीं था कि अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को शामिल करें। बाबा आप सीधे खड़े हो जाए ना, मुरे आप इन्हें समझाती क्यों नहीं है? कबीर गुस्सा कर रहा था। तुम्हारे बाबा हैं, तुम ही देखो, मैं तो 29 सालों से उन्हें देखती आ रही हूँ, जब से पैदा हुए हैं। आयत ने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से वलीद को तंग करना नहीं भूली थी। महर जो कभी कहा करती थी कि आयत की उम्र ढल जाएगी, वो खुद बहुत जल्दी उम्र रसीदा खातून बन गई थी, जबकि आयत खुशी के होने से आप भी ज़िंदगी में अभी भी बिल्कुल जवान थी। वलीद उससे आज भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता था कल के मुकाबले में। बेटा तुम इन तस्वीरों को छोड़ दो, मुझे कमरे में जाना है, नींद आ रही है। आयत वलीद के कान के पास झुकी। शर्म कर जाए, 19 साल का बेटा है। खान क्या सोच रहा होगा आपके बारे में? उसे पता है आपको नींद नहीं आई हुई। वलीद भी आयत के कान के पास झुका। तो उसे भी समझना चाहिए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमारा अच्छा वक्त शुरू हुआ है। हमारे दरमियान कबाब में हड्डी मत बने। कबीर ने कैमरा रख दिया। फातिमा वलीद के पास आई और उसे ज़बरदस्ती साथ ले गई। आयत जानती थी बच्चे वलीद को बहुत तंग करेंगे अभी और उनकी शादी की कहानी सुनने की जिद करेंगे। आयत अपने कमरे की तरफ चली गई जब उसे अपनी कमर पर हाथ महसूस हुआ। फिर वलीद ने उसे उठा लिया। खान क्या कर रहे हैं खान? बच्चों से बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वा कर आया हूँ, अब तुम्हारी तो मुझे बिल्कुल आवाज़ ना आए। ये मेरा वक्त है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसमें कोई दखलंदाजी करे। वलीद उसे अपने कमरे में ले गया। महर और शाहबख्त मजबूरी की ज़िंदगी जी रहे थे। उनके दरमियान उनको जोड़कर सिर्फ हुरिया ही रखती थी। हवेली वीरान ही हो गई थी बिल्कुल। लाउंज में आयत और वलीद के साथ बच्चों की बहुत तस्वीरें थीं। फिर सालों की तादाद में इजाफा होता गया और इन तस्वीरों में नए किरदार भी शामिल हो गए, मगर पुराने किरदार अपनी एक कहानी लिए हुए थे। एक सबक इस घर की बुनियाद समझौते पर थी, जो बाद में प्यार में बदली, और फिर एक मिसाली ख़ानदान में। कभी कभी एक दूसरा मौका ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। फजूल रस्मों से जब तक हम खुद पीछा नहीं छुड़वाएंगे, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, बल्कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ चिपकी रहेंगी और हमारी नस्लों को भी ख़राब कर देंगी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल दूसरे नावल्स की तरह पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।